अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। नावल का नाम नावल के दरमियान में बता दिया जाएगा। मुझे बताओ मैं क्या करूँ कि तुम्हारा चुप का रोज़ा टूट जाए। जैदिन इस मोम की गुड़िया जैसी इनाया से मिलते जी अंदाज में मुखातिब था। उसकी लंबी उंगलियां निवाला देते हुए इनाया के मुंह के अंदर तक चली जाती। इनाया के लब कपकपा जाते। वो इंतहाई नर्वस हो रही थी। जैदैन की हर कोशिश उसे संभालने के बजाय और भी हरासा कर रही थी। मेरा ख्याल है अब तो तुम ज़रूर बोलोगी। उसकी खामोशी पर जेरे लब मुस्कुराते हुए जैदैन ने उसके गाल पर चुटकी दी। इनाया ने फ़ौरन गाल पर हाथ रखकर मुंह बसोरा, जैसे ये हरकत उसे नापसंद आई हो। उफ लड़की, इतनी हम तुम, और ऊपर से लोहे के चने चबवा रही हो। जैदैन ने दोनों हाथों को हल्का सा फासला देकर कहा, अच्छा तुम्हारी स्टडी कैसी जा रही है? जैदैन ने मौजू बदलने की कोशिश की मगर जवाब निदारद। वो जल सा गया। अच्छा ये बताओ हवेली में वक्त कैसा गुजरा और मुझे बताए बगैर वापस क्यों आई? उसने पहलू में कोहनी मारी मगर खामोशी थी कि टूटने का नाम ना ले रही थी। अगर अब भी ना बोली तो अच्छा नहीं होगा। जैदैन ने आखिरी हरबे के तौर पर इनाया की गर्दन एक हाथ से नरमी से थाम ली। मगर ये क्या? इनाया खौफ से लरज उठी। उसने दोनों हाथ उसके हाथ पर रखकर चीखना शुरू कर दिया, प्लीज़ मुझे मत मारिए, आइंदा मैं आपकी हर बात मानूंगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दें। उसके गैर मुतवक्को रद्द अमल पर जैदैन बौखला गया। उसकी आवाज़ या चीख के खदशे से उसने फ़ौरन उसके मुंह पर हाथ रख दिया। कम ऑन इनाया, ये सिर्फ एक मजाक था। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? अपने हाथों अपनी जान क्यों लूँगा? जैदैन ने उसे अपने करीब करते हुए नरमी से उसके बालों में हाथ फेरना शुरू किया। इनाया को अपनी बेअख्तियारी पर शर्म आ रही थी। वो जैदैन के इस तस्वुर को दिल से निकाल नहीं पा रही थी जो बचपन से उसके साथ पलकर बड़ा हुआ था। जैदैन का सीना एक मेहरबान गोद की मानिद उसके बेकरार दिल को करार दे रहा था। अंदेशे वसवसे सब मिटते जा रहे थे। मोहब्बत और इत्तेमाद का दर्स सीने से सीने में मुंतकिल हो रहा था। इनाया के अंदर की सकत अंदर की आग जैसे सर्द पड़ती जा रही थी। वो किसी पुरसुकून नदी की तरह बहती जा रही थी। दूसरी तरफ जैदैन के लिए लम्हा फिक्रिया ये था कि वो अब तक अनाया की खामोशी को हया समझता रहा, मगर ज़रा सी शोखी पर वो इतना खौफजदा हो गई जो उसकी समझ से बालातर था। अनाया की बेहरकत और बेआवाज़ बदन से अंदाज़ा हुआ कि वो संभल चुकी है। इसलिए जैदैन ने नरमी से पुकारा, अनाया जी। अनाया के जी कहने पर जैदैन की आंखें चमक उठीं, गोया वो अब बेहतर हालत में थी। सॉरी, मैंने आपको बिलावजह परेशान किया, मैं बस ऐसी ही हूँ। अनाया उंगलियां चटखाते हुए बोली, मसलन कैसी हो तुम? जैदैन ने उसके बिखरे बाल समेट कर हेयर बैंड में कैद किए। यूं ही बिना बात के रो पड़ती हूँ, ज़रा सी बात पर डर जाती हूँ। इतनी बड़ी हो गई हूँ मगर अभी तक मामा मेरे सो जाने तक मेरे सरहाने बैठी रहती हैं। अनाया अपने मखसूस लाउबाली अंदाज में बोली, अच्छा तो इतनी बड़ी हो गई हो तुम? जैदैन ने ऐसा मैंने खेज अंदाज अपनाया जो अनाया के सर के ऊपर से गुजर गया। क्यों, आपको नजर नहीं आ रहा? बकौल मामा दरख्त जितना कद है मेरा। अनाया ने नाक चढ़ाकर माँ की नकल उतारते हुए कहा, जिस पर जैदैन बेअख्तियार हंस पड़ा। इस दरख्त जितने कद के अंदर वो कहाँ है? जैदैन ने उसकी नकल पर सवाल किया और पहले उसके सर पर फिर घुटने पर हल्का सा थपका दिया। ये पहली बात थी जो अनाया ना सिर्फ आसानी से समझ गई बल्कि रूठ भी गई। अब अगर चुप हुई तो फिर कभी नहीं बोलूँगी। उसकी धमकी पर जैदैन के बदन के हर रेशे में सरशारी दौड़ गई। वो इनाया कि इसी अंदाज का मतमनी था जो बिला आखिर उसे मिल गया था। अदाओं की मलका नखरा, आपके खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, जैदैन ने ताबेदारी के अंदाज में कहा, मगर वो अब भी कुछ उदास सी थी। लाला, मुझे गुस्सा भी बहुत आता है। अनाया ने जैसे कोई बहुत अहम इत्तला दी हो, मगर जैदैन को तो सिर्फ एक लफ्ज़ सुनाई दिया, ये लाला किसे कहा? जैदैन ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए उसका कान खींचा जैसे किसी शागिर्द की गलती पर उस्ताद खींचता है। सॉरी, गलती से निकल गया, कानों को हाथ लगाते हुए बोली। जैदैन खुद को किसी भी लतीफ़ शरारत से रोक रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अनाया दोबारा खामोश हो जाए, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। जहांगीर
اور رانیہ چائے کے کپ لے کر کمپنی دینے آ گئے۔ عنایا فوراً بیڈ سے اٹھ کر دور جا بیٹھی اور باقی وقت مکمل خاموشی رہی۔ ہینا آج کئی دنوں بعد کچھ نارمل حالت میں تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر بال سمیٹ کر اپنے کمرے سے نکلی۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے جس نے بھی دیکھا اس کی تبدیلی کو فوراً نوٹ کیا۔ وہ زوبیہ کے کمرے میں داخل ہوئی جو کسی فنکشن میں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ہینا کو دیکھ کر وہ کھل اٹھیں، فوراً آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ شکر ہے جتنا تم اپنے خول سے باہر نکلی ہو ہینا، میں تمہارے لیے بہت فکر مند تھی، زوبیہ نے کہا۔ ہینا نے ماں کو بلیک ساڑی اور ڈھیروں زیورات میں ملبوس دیکھ کر ہنستے ہوئے طنزیہ انداز میں جواب دیا، رہنے بھی دیں، کوئی کسی کے لیے فکر مند نہیں ہوتا، بس نفسا نفسی کا عالم ہے، اور یہی دیکھ کر میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اچھا تو؟ زوبیہ نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ میم، صاحب نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس بار زوبیہ کا لہجہ بھی ویسا ہی تھا۔ ماں بیٹی دونوں ایک جیسی فطرت کی مالک تھیں۔ ممی، میں زون سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ کیا؟ او مائی سویٹ ہارٹ، یہ تو بہت اچھا فیصلہ کیا تم نے۔ گولی مارو زیدین کو، زوبیہ نے خوشی سے کہا۔ گولی مارنے کے لیے ہی یہ فیصلہ کیا ہے، ہینا نے ان کی بات کاٹ کر کہا، ہر لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ ممی، زون اس شادی پر آسانی سے راضی نہیں ہوگا، مگر آپ کو یہ کام ہر صورت کروانا ہے۔ اس کی آواز میں شدت تھی۔ دعا کو پانے اور جیتنے کے لیے یہ شادی بہت ضروری ہے۔ وہ دعا کی جدائی میں مکمل ٹوٹ چکی تھی، نہ کہیں جاتی نہ کسی سے بات کرتی، صرف دعا کی تصویر لے کر اس سے رو رو کر باتیں کرتی۔ اس کی تمام سرگوشیاں ختم ہو چکی تھیں، وہ سب کچھ بھول چکی تھی سوائے ایک نام کے، زیدین، اور اس سے انتقام لینے کے لیے وہ جل رہی تھی۔ یہ شادی اس انتقام کی ایک کڑی تھی۔ آج دن چڑھیا تیرے رنگ ورگا۔ زیدین کو میوزک سے کبھی خاص شغف نہ رہا تھا، لیکن آج بیدار ہوتے ہی عنایا کے روشن صبح کی مانند چہرے کو دیکھ کر نہ جانے کیسے اس کے لبوں پر یہ گیت مچل اٹھا۔ رات کا کھانا زیدین عنایا کے لیے لایا تھا، تو صبح کا ناشتہ لیے عنایا حق کے میزبانی ادا کرنے آئی تھی۔ زیدین گرم چائے انتہائی گرم جوشی سے اس کے ہاتھوں سے لینے لگا۔ اسے یہ صبح اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت اور سہانی گھڑی محسوس ہو رہی تھی۔ رات کو اسے عنایا کا ہی بیڈ روم دیا گیا تھا۔ وہ خود اپنے والدین کے ساتھ سوئی تھی۔ تمام رات عنایا کے خیالوں کو خود سے لگائے وہ اس کی مہک میں ڈوبا رہا، اور آنکھ کھلتے ہی عنایا کی طرف سے ملنے والے سلام کا جواب دیا۔ دیر آئید درست آئید کے مصداق عنایا نے اسکارف سے بے نیاز بالوں کو کیچر میں باندھ رکھا تھا۔ سفید کرتا شلوار اور ملٹی کلر دوپٹہ اوڑھے وہ نہ صرف زیدین کی آنکھوں میں قید ہو گئی بلکہ اس کے موبائل میں بھی محفوظ ہو گئی۔ زیدین، ابھی واپسی کے بارے میں مت سوچنا، رانیہ ناشتہ لاتی ہوئی محبت سے بولی۔ زیدین ان کی آمد پر بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں پھپھو، حویلی میں حالات کچھ ناسازگار ہے، جانا ضروری ہے۔ آپ لوگ حویلی کیوں نہیں چلتے؟ ویسے بھی عنایا کا کالج آف ہے، زیدین نے ان کی محبت پر خوش دلی سے کہا، اور سہولت سے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش بھی کی۔ عنایا اس کی روانگی کا سن کر نخوت سے منہ چڑھا کر باہر نکل گئی، گویا اعلان تھا، جاتے ہو تو جاؤ، ہمیں کیا؟ زیدین اس کی خفگی بھری ادا پر دل سے خوش ہوا۔ عنایا نے پہلی بار اس بے تکلفی کا اظہار کیا تھا جو صرف پیار کرنے والوں کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ عنایا کے دل میں بھی کچھ چنگاریاں سلگ رہی تھیں۔ وہ بیگ لیے رانیہ اور جہانگیر کی سنگت میں ڈائننگ روم میں داخل ہوا تو وہ دروازے کے پاس منہ بسورتی نظر آئی۔ تو پھر آپ سب کی آمد کب تک متوقع ہے؟ زیدین نے کن اکھیوں سے عنایا کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ ہمارے بھی تو بے شمار کام ہے یہاں، رانیہ کی جگہ عنایا نے تنک کر جواب دیا۔ زیدین کاموں کی تفصیل پوچھنے ہی والا تھا کہ رانیہ بول اٹھی، جی بہت کام ہے، وزیر اعظم تو یہی ہے یہاں کی۔ رانیہ کے طنز پر وہ الٹا زیدین سے مزید ناراض ہو گئی اور ایک بار پھر واک آؤٹ کر گئی۔ زیدین اس لمحہ کی خفگی سے خوب محفوظ ہو رہا تھا۔ پھپھو، میری نازک سی امانت کا خوب خیال رکھیے گا۔ اس کے لہجے کی چاشنی اور محبت برسانے والا انداز رانیہ اور جہانگیر کے لیے بھی دل موہ لینے والا تھا۔ فکر نہ کرو، تمہاری امانت ہماری بھی جان سے زیادہ عزیز ہے، رانیہ نے شوخی سے جواب دیا۔
وہ مزید قدم بڑھاتے کار پورچ تک آئے تو عنایا ذرا فاصلے پر ستون سے ٹیک لگائے کھڑی نظر آئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے بھرپور انداز میں رخصت کر رہی تھی۔ زیدین نے خود پر مرکوز اس کی نظروں کو محسوس کرتے ہوئے سر جھکا کر سلام کیا اور رانیہ جہانگیر سے نظریں بچا کر دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں لبوں سے چھو کر اس کی طرف اچھال دیں۔ وہ حیرت و ہراسانی کے عالم میں کھڑی تھی۔ الیکس لیگ کے بعد اس نے کمال جرأت سے زیدین کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا جو والدین کی موجودگی کے باعث قدرے محتاط انداز میں چھوا گیا، لیکن اسی اثناء میں زیدین ایک کاغذ اس کے قدموں کے پاس گرا چکا تھا۔ جیسے ہی وہ مسکرا کر گاڑی میں سوار ہوا، وہ جھٹ سے کاغذ اٹھائے اندر کی طرف دوڑ گئی۔ آؤ زیدین، ہم تمہاری واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ کیوں شاہ جہانی، خیریت؟ زیدین کو حویلی میں داخل ہوتے ہی پیغام ملا تو وہ فوراً ان کے پاس آ گیا۔ کمرے میں شاہ جہانی کے علاوہ تائمہ، چچا چچی، تانیہ اپنے شوہر سمیت حتیٰ کہ زوبیہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ موجود تھیں۔ زوبیہ اور ہینا کی موجودگی ہمیشہ کسی نئی بحث کا پیش خیمہ ہوتی تھی۔ زیدین، تمہارا یہاں قیام کب تک متوقع ہے؟ یہ سوال تمہید تھا جو شاہ جہانی نے بڑی سنجیدگی سے کیا۔ زیدین بمشکل اپنے اندر کے ابھرتے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے بولا، جب ماں چاہیں، اور تائمہ کے گھٹنوں سے لگ کر بیٹھ گیا اور گھٹنے دبانے بھی لگا۔ میں تو آج ہی وہ پھول لے آؤں، پر تو نے بھی تو ابھی کلی چنی ہے، اتنی جلدی بیاہ لانا مناسب نہیں لگتا۔ تائمہ نے اس کے بال چھیڑتے ہوئے نرمی سے کہا۔ تائمہ، ابھی چنی ہے، کل سے کون سے انارکلی چنوا دی؟ زیدین نے ہنستے ہوئے کہا اور محفل میں کہکے بکھر گئے۔ شاہ جہانی، اب مطلب کی بات کریں۔ زوبیہ زیدین کی مسکراہٹ اور ہنستے ماحول سے جل کر بول پڑیں۔ زوبیہ کی موجودگی ہمیشہ زیدین کے لیے بیزاری کا باعث تھی۔ زیدین، ہم تم سے زون کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے اب زون کی شادی ہو جانی چاہیے۔ بالکل، میرا بھی یہی خیال ہے، زون کی شادی کر دی جائے، زیدین نے تائیدی انداز میں کہا۔ تم جانتے ہو زون پہلے سے شادی شدہ ہے اور اب وہ حویلی میں ہی شادی کرنا چاہتا ہے۔ خاندان کی بچیاں منسوب بھی ہیں اور کماری بھی، اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ زون کی شادی ہینا سے کر دی جائے۔ زیدین نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تو شاہ جہانی نے وضاحت دی، ہینا نہ صرف ہمارے خاندان کی بیٹی ہے بلکہ بیوہ اور تنہا بھی ہے۔ دعا کو بھی تم دونوں بھائیوں نے بہت پیار دیا ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ آپ لوگ مجھے اطلاع دے رہے ہیں یا مشورہ لے رہے ہیں؟ زیدین نے چند لمحوں کے توقف کے بعد سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں پتر، فیصلہ تو زون نے کرنا ہے، جو وہ چاہے گا وہی میرا بھی فیصلہ ہوگا، لیکن آپ سب کو بھی اس کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اس نے سب کی طرف فردن فردن دیکھتے ہوئے بات مکمل کی۔ زون اس رشتے پر راضی ہے، تم اپنی بات کرو۔ زوبیہ جانتی تھی کہ زیدین کی رضامندی کے بغیر کچھ ممکن نہیں، اس لیے فوراً زون کی رضامندی کا شوشہ چھوڑا تاکہ زیدین کے لیے انکار کی گنجائش نہ رہے۔ اچھا، تو زون راضی ہے؟ یہ خبر سب سے پہلے آپ کے چینل نے نشر کی ہے۔ زیدین کا لہجہ طنز سے بھرپور تھا۔ وہ زوبیہ کو کبھی پھپھو یا آنٹی کہہ کر مخاطب نہیں کرتا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ اسے مخاطب کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتا تھا، اور اگر کبھی کوئی بات ہو بھی جاتی تو وہ مہینوں تک سلگانے کے لیے کافی ہوتی۔ زون نے خود مجھ سے اس رشتے کی خواہش ظاہر کی ہے، اسی لیے میں راضی ہوئی ہوں، ورنہ میری ہینا کو رشتوں کی کیا کمی ہے؟ زوبیہ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ گھڑ رہی تھیں۔ اچھا، اگر زون نے خواہش ظاہر کی ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ یہی بات میرے سامنے بھی دہرا دے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ زیدین نے بات ڈوتک انداز میں ختم کی اور زون کو بلانے کے لیے انٹرکام کا بٹن دبا دیا۔ زیدین، میرا خیال ہے یہ بات جلد نپٹا دی جائے، چچی جان عجلت سے بولی۔ جی چچی، میں خود یہی چاہتا ہوں، اس لیے تو زون کو بلوایا ہے۔ جو بھی فیصلہ ہونا ہے ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ سب کو زیدین کے انداز کچھ عجیب لگ رہے تھے، لیکن وہ خاموشی سے اس کے ہر اگلے اقدام کے منتظر تھے۔ چند لمحوں بعد زون بھی آ گیا۔ زون، تمہیں موقع دیا جاتا ہے کہ تم اپنی جو بھی خواہش ہو عدالت میں بیان کر دو۔ زیدین کا انداز شوخی بھری سختی میں ڈوبا ہوا تھا۔ زون نے حیرت سے بھائی کو دیکھا جس نے آنکھ کے اشارے سے اصل بات بتانے کا اندیا دیا۔ زون،
بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں تمہاری شادی ہینا سے کر دی جائے۔ جی؟ شاہ جہانی کے اچانک اعلان پر زون بوکھلا گیا۔ یہ بات تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ ادھر زوبیا بھی اپنے جھوٹ کا پول کھل جانے کے خیال سے شدید گھبرا گئی تھیں۔ جلدی بولو زون، عدالت کا وقت بہت قیمتی ہے، زیدین نے اپنے سابقہ ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، اور ساتھ ہی زون کو دو ٹوک بات کہنے کا حوصلہ بھی دے دیا۔ لالا، مجھ سے نہیں، شاہ جہانی سے بات کرو، زیدین نے اسے ٹوک دیا۔ زون چند لمحے خاموش رہا اور پھر گویا ہوا۔ شاہ جہانی، میں بھابھی سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیا برائی ہے ہینا میں؟ بی بی جان نے وہی سوال دہرا دیا جو پہلے زیدین سے بھی کیا جا چکا تھا۔ کوئی خرابی نہیں، لیکن میں شادی کر چکا ہوں، زون نے زیدین کی موجودگی میں حوصلہ پا کر نہایت آرام سے جواب دیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم نے شادی کی تھی، مگر اب وہ ختم ہو چکی ہے۔ شاہ جہانی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ زیدین بول پڑا، تم نے شادی کی تھی لیکن وہ اب ختم ہو چکی ہے، تمہیں ہینا سے دوسری شادی کرنا ہوگی۔ تانیہ زون کی کم عقلی پر کڑ رہی تھیں۔ جی، میں نے عرض کیا نا، میں دوسری شادی بھی کر چکا ہوں۔ کیا؟ زون کی بات پر سبھی کو شدید حیرت ہوئی، مگر زوبیا تو اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ صرف زیدین ہی تھا جس کے اطمینان میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا۔ یہ کیا مذاق ہے زون؟ تم نے کب شادی کی ہے؟ شاہ جہانی غصے سے بولے۔ شاہ جہانی، 2 دن پہلے ایک سادہ سی تقریب میں۔ کس کے ساتھ کی ہے اور کس کی مرضی سے کی ہے؟ شاہ جہانی نے اس کی بات کاٹ کر تیزی سے سوال داغے۔ شاہ جہانی، لالا کی مرضی سے کی ہے۔ زون کے انکشاف پر شاہ جہانی کا غصہ حیرت میں بدل گیا۔ زیدین، یہ سب کیا ہے؟ شاہ جہانی، زون ادویہ سے شادی کرنا چاہتا تھا اور ادویہ سادگی سے شادی کے حق میں تھی، اس لیے میں نے چند دوستوں اور حویلی کے بچوں کی موجودگی میں ان کی شادی کروا دی۔ زیدین اطمینان سے بولا۔ وہ اس فریضے کی ادائیگی کر چکا تھا تو کیا ہم اس قابل بھی نہیں رہے تھے کہ ہمیں بتانا گوارا کیا جاتا؟ شاہ جہانی دکھ سے بولے، جبکہ باقی سب گمسم ان کی باتیں سن رہے تھے۔ شاہ جہانی، کیا آپ نہیں جانتے کہ میرے ہر فیصلے کے پیچھے محرک کیا ہوتا ہے؟ کیا اب بھی مجھے آپ کو بھی اپنے ہر عمل کی تعویل دینا ہوگی؟ زیدین نے الٹا شکوہ کر ڈالا۔ شاہ جہانی نرم پڑتے ہوئے بولے، زیدین، ہمیں زون کی شادی پر اعتراض نہیں، لیکن یہ طریقہ درست نہیں۔ شاہ جہانی، اس حویلی میں اب تک کیا درست ہوتا آیا ہے؟ جب سازشوں پر سازشیں ہو رہی ہوں، وہاں خوشیاں عام حالات سے ہٹ کر ہی خوشی دیتی ہیں۔ آخر کب تک ابو ذر فیملی غلط فیصلوں کے بوجھ اٹھاتی رہے گی؟ زیدین کو غافل سمجھنے والے جان لیں کہ نہ صرف اس نے آنکھیں کھول لی ہیں بلکہ اپنی فیملی کے تحفظ و بقا کے لیے کمر بھی کس لی ہے۔ اب ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا، کیونکہ زیدین اب کوئی مقدمہ ہارے گا نہیں۔ یہ کہہ کر زیدین زوبیا اور اس کے شوہر کو زہریلی نگاہوں سے دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ زوبیا اپنی جگہ بیٹھی کی بیٹھی رہ گئیں۔ آج پہلی بار انہوں نے اپنی مرضی کے خلاف کچھ ہونے پر شور نہیں مچایا تھا، شاید اب وہ ہار مان چکی تھیں۔ کوئی موسم ہو تیری یاد سے اس یاد کو آباد رکھتے ہیں۔ انایا ایک جذب کے عالم میں آنکھیں بند کیے اس نظم سے سرور حاصل کر رہی تھی۔ زیدین نے جاتے جاتے اپنے دل کی پکار کو ایک کاغذ پر منتقل کر کے اس کے حوالے کیا تھا۔ انایا یہ نظم 1000 بار پڑھ چکی تھی۔ اس نے وہ کاغذ اپنے لاکٹ کی ڈبیا میں رکھ لیا تھا، گویا وہ زیدین کی نشانی کو اپنے سینے پر سجا چکی تھی۔ زیدین کے متعلق اس کے دل میں جو بدگمانی تھی، اب اس کا اشیر بھی باقی نہ رہا تھا۔ نہ جانے زیدین نے کون سا منتر پڑھا تھا کہ وہ ایک ہفتے میں زیدین کے 20 سالہ سفر سے آگے نکل گئی تھی۔ اب زیدین اس ڈگر پر تنہا نہ تھا، بلکہ اسے اپنا ہمسفر مل چکا تھا۔ وہ اپنی رہائی پا چکے تھے۔ زون، میں بہت خوش ہوں، سفیرہ کے اچانک اچھل کر کہنے پر سبھی نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ حمزہ نے استفسار کیا۔ وہ اس لیے حمزہ کہ دیکھو، حویلی کے اتنے بزرگوں کے بغیر ہماری پارٹی کو لالا نے اسپیشلی انوائٹ کیا اور نکاح میں شریک کیا۔ جہاں ہر بات ہم سے چھپائی جاتی تھی، وہاں اس بار چھپ کر کیے جانے والے کام میں ہمیں شریک کر لیا گیا۔ وہ سب اس وقت زون اور ادویہ کے بیڈ روم میں قبضہ جمائے بیٹھے تھے۔ آج ادویہ شاہ جہانی کی اجازت سے باقاعدہ طور پر زون کے کمرے میں منتقل ہو گئی تھی۔
کل ان کا ولیمہ انتہائی شاندار طریقے سے منانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ بچہ پارٹی دونوں کو گھیرے بیٹھی تھی، جن کی موجودگی سے زون دل ہی دل میں خائف تھا، مگر چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے بیٹھا تھا۔ ہاؤ سیڈ صفو، تم نے آج تک کسی نکاح میں شرکت نہیں کی؟ حارث نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ یہ بات نہیں، میرا مطلب تھا، اس کا مطلب تھا کہ آج تک بیچاری نے نکاح کے چھوارے تک نہیں کھائے۔ کہاں اتنی عزت مل گئی کہ نکاح کی دعوت بھی دے دی گئی، حالانکہ نکاح میں حویلی کے بوڑھے خادم بھی شریک تھے۔ تیمور سفیرہ کی بات کاٹ کر حارث کے تمسخر پر مہر ثبت کرتے ہوئے بولا۔ ایک تو ان جنگلیوں کی موجودگی میں بات کرنا ہی محال ہے۔ سفیرہ نے مزاحیہ انداز میں بات کرتے ہوئے ہتھیار پھینک دیے۔ نتیجتاً سب ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اوہو، ہم جنگلی ہیں تو ہماری کزن کیا ہوئی؟ حارث نے عورتوں کی طرح ہاتھ نچاتے ہوئے پوچھا۔ اوہو، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ اس نے ہم سب کو جنگلی کہا ہے، اور ہم سب میں زوار بھی شامل ہے، حمزہ نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ اور زوار جنگلی ہے؟ کسی جنگلی ہی سے منگنی کرے گا؟ بالکل بجا فرمایا، اگر جنگلی ہو تو پھر تمہاری منگیتر لیلا بھی جنگلن ہوئی۔ صفو نے حمزہ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ جی نہیں، میں نے برادری سے مخالفت کر کے جنگلیوں کے بجائے پریوں کے خاندان سے رشتہ کیا ہے، حمزہ فوراً بولا۔ جواباً لیلا نے اسے تعریفی نظروں سے دیکھا۔ واہ، داد دینی پڑے گی، اس نے اپنی منگیتر کا خوب دفاع کیا۔ اور تو نے کیا کیا؟ سفیرہ نے زوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ان کو اپنی شیاسہ زبان سے قائل کرنا پڑتا ہے، جبکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ چاند کو کوئی داغ کہے یا گرہن، چاند تو چاند ہی رہتا ہے۔ زوار کی بات نے سب کو حیران کر دیا۔ زوار اور سفیرہ، جو کبھی نہر کے دو کنارے تھے، آج ایک ساتھ دکھائی دے رہے تھے۔ ان کا اتحاد سب کو اچھا بھی لگا اور نیا بھی۔ یہی وجہ تھی کہ مزید کسی نے گولہ باری نہ کی۔ اچھا لڑکا تیار ہو، اب اٹھو، جویریہ نے شرارت سے زون کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سب ایک ایک کر کے باہر نکل گئے۔ سب کے جانے کے بعد زون نے اٹھ کر دروازہ بند کرنا چاہا تو ادویہ بول پڑی۔ رہنے دو زون، ابھی بہت لوگ آئیں گے، جو آئے گا خاموشی سے لوٹ جائے گا، ہم کیوں اپنا نقصان کریں؟ زون نے اس کی بات رد کرتے ہوئے دروازہ لاک کر کے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مائی ڈیئر، جب وہ اپنی بیویوں میں مصروف ہوتے تھے تو کیا ہمارا خیال کرتے تھے؟ مجھے تو تائی ماں کسی کی بھی شادی کے دن سورج ڈھلتے ہی سلا دیتی تاکہ بچوں کا کانٹا نکل جائے۔ زون کی بات پر ادویہ کی ہنسی چھوٹ گئی، مگر زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ رات اور حق کا جادو زون کے سر چڑھ چکا تھا، جس کے آگے کوئی بندش ٹھہرتی نہیں۔ زیدین کا جذبہ عشق زیادہ قوی تھا یا قوت فیصلہ، یہ کہنا مشکل تھا۔ زون کے ولیمے میں عنایا کی شرکت کے لیے راتوں رات دیے گئے زیدین کے حکم اور فوری انتظامات کے نتیجے میں آج وہ حویلی کی رونق کا حصہ بنی تھی۔ ایئرپورٹ پر اترتے ہی زیدین سے محض نظریں چار ہونے کے بعد وہ تمام راستہ اس کی نگاہوں کے حصار میں رہی تھی۔ سگنل پر زیدین نے تازہ پھولوں کا گلدستہ خریدا تھا، جس کے بارے میں عنایا کو کوئی شک نہ تھا کہ وہ اس کے لیے ہے، مگر زیدین کے انداز پیشکش کا وہم و گمان میں بھی اندازہ نہ تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی زرد پھول عنایا کی گردن سے آ ٹکرایا، جو زیدین نے اس کی عاجزی سے بھرپور گردن کے نام کیا تھا۔ رانیہ اور جہانگیر کے پیچھے سست قدموں سے چلتی عنایا کے گال سے گلابی پھول ٹکرا گیا، جسے وہ فوراً تھام گئی۔ اس پھول نے بھی زیدین کی طرح اس کے گلابی گال کر دیے تھے۔ اب کے نیلا پھول اس نے عنایا کی آنکھوں کے سپرد کیا، کیونکہ بارہا اس نے عنایا کی آنکھوں کے نیلوگوں سمندر میں اپنی شباہت کو تیرتے دیکھا تھا۔ النور حویلی کے افراد جو اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے زیدین نے سرخ پھول عنایا کے ہونٹوں کے لیے اچھال دیا، جن کی مٹھاس کو اس نے صرف تصور میں چکھا تھا۔ عنایا ان پھولوں کو زمین پر گرنے سے پہلے تھامتی جا رہی تھی، سب سے ملتے حال احوال بتاتے بھی وہ ان پھولوں کو تھامے رہی۔ زیدین، جو ذرا فاصلے پر شاہ جہانی کے ساتھ تخت پر بیٹھا تھا، اس کی نگاہیں عنایا کا طواف کر رہی تھیں۔ ینگ پارٹی کے ساتھ جانے کے مرحلے میں عنایا نے زیدین کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ تمام پھول اسے واپس کر دیے۔ ان پھولوں کے گرتے ہی زیدین کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس بار بازی عنایا نے جیت لی تھی۔ النور حویلی آج پھر ہنگاموں اور رونقوں سے جگمگا رہی تھی۔ ابو ذر جا کے دونوں صاحبزادے اپنی بیگمات کی ہمراہ پہلی بار تمام اہل و حویلی کے ساتھ خوشی
میں شریک تھے۔ آج تو زیدین کے انداز بھی محفل کو مزید دوبالا کیے ہوئے تھے۔ زون تو دلہا کی حیثیت سے بلیک تھری پیس میں ملبوس تھا، جبکہ زیدین نے بھی بلیک شیروانی زیب تن کی ہوئی تھی۔ وہ لباس کے معاملے میں ہمیشہ اپنا مخصوص سٹائل رکھتا تھا۔ بلیک ڈریس پینٹ، وائٹ شرٹ ہاف سلیو لیس اور اوپر سے شارٹ سی بلیک واسکٹ، یہی اس کا روایتی لباس ہوتا تھا۔ آج پہلی بار اسے شیروانی میں دیکھ کر بچوں نے برملا کہا، لالا نے بازی مار لی، مگر زون نے برا بالکل نہیں منایا، کیونکہ وہ خود بھی اس بات کا قائل تھا۔ ادویہ آف وائٹ شرارے میں دلکش لگ رہی تھی، اور عنایا نے بھی پہلی بار دل و جان سے خود کو سنوارا تھا۔ اس نے ایک جدید سٹائل کی میکسی پہنی تھی، جو بظاہر سفید مگر ملٹی کلر شیڈز دیتی تھی۔ باریک جالی دار سکارف اور ہیوی ڈائمنڈ جیولری میں وہ کوہ نور لگ رہی تھی۔ زیدین ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر اسے بھرپور استحقاق سے تک رہا تھا۔ کئی بار گزرتے ہوئے ہاتھ چھو لیتا، اور اس کے لبوں کی شکل کچھ ایسے پیغام دے رہی تھی جو عنایا کو شرم سے سرخ کیے جا رہے تھے اور اس کے حسن کی تابندگی میں اضافہ کر رہے تھے۔ اس کپل کی جادوئی اثر سے محفل کے حاضرین بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ ینگ پارٹی نے زیدین اور عنایا کو برابر کھڑا کر کے ان کے گرد بھنگڑے ڈالنے شروع کر دیے۔ زون بھی اسٹیج سے اتر کر ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ شاہجہانی نے یہ منظر دیکھ کر رانیہ اور جہانگیر سے رخصتی کی فرمائش تک کر ڈالی، مگر زیدین نے عنایا کو مزید وقت دینے کے خیال سے حویلی میں رکنے کا عندیہ دیا اور فوری رخصتی سے گریز کیا۔ آج تو اہل حویلی نے زیدین کے نکاح کی سادگی کا پورا بدلہ چکا دیا۔ ایسا ہنگامہ ہوا کہ صہیب جا، چچا چچی، تانیہ اور آخر میں ان کے شوہر بھی بھنگڑا ڈالنے میں شامل ہو گئے۔ تائی ماں بھی بیماری کے سبب کرسی پر بیٹھیں، تالیاں بجاتی رہیں۔ عنایا کی حالت غیر تھی۔ جذبات کی شوریدہ زری نے اسے پہلے ہی نہ ڈھال کر رکھا تھا، اور زیدین کے برابر کھڑے ہو کر ماں باپ اور سب کا سامنا کرنا اس کے لیے مزید دشوار ہو گیا۔ وہ تو زون اور ادویہ کے ولیمے کے لیے آئی تھی، مگر زیدین نے اسے دلہن بنا ڈالا تھا۔ رانیہ اور جہانگیر کے مطمئن چہرے دیکھنے کے باوجود وہ بے چین تھی۔ اس ہنگامہ خیز محرک کے پیچھے زیدین کے ذہن میں کچھ اور بھی تھا۔ وہ ہینا کو شوق پر شوق دینا چاہتا تھا، اور اس میں کامیاب ہو گیا۔ ہینا عنایا کی آمد سنتے ہی اپنے باپ کے فلیٹ پر چلی گئی تھی، اور اس چراغاں سے جل کر زوبیہ بھی فنکشن چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اگرچہ تائی ماں کو اس بات کا بہت قلق تھا کہ ہینا تنہا رہ گئی ہے۔ کچھ بھی ہو، وہ اپنے خاندان کی لڑکی تھی، اس کا یوں بے آسرا رہ جانا انہیں دکھ دے رہا تھا، مگر زیدین نے مختلف تعویلات سے انہیں مطمئن کر دیا تھا۔ رات بھر جشن کے بعد علی الصبح رانیہ اور جہانگیر اور عنایا کو کاروباری معاملات کے باعث حویلی میں ہی چھوڑ گئے تھے۔ تبھی سے وہ عنایا مسلسل رونے میں مصروف تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے نکاح کی طرح یہ رخصتی بھی محض ایک پلان کا حصہ تھی۔ وہ تائی ماں کے ساتھ بیٹھی بھاری سر کے ساتھ کچھ انہونی ہونے کے خیال سے خوفزدہ تھی، مگر جب زیدان کی ایما پر لیلا نے اسے اپنے کمرے میں جانے کی آفر دی تو اس کی جان میں جان آئی۔ رفتہ رفتہ تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ زیدین اب بھی تنہا ہال میں موجود تھا، آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہ تھا۔ زندگی کے اہم ترین لمحے پر اپنے پیاروں کی یادیں تڑپا دیتی ہیں، اور پھر ناگہانی جدائیوں کے زخم ساری عمر ڈستے رہتے ہیں۔ کہاں سے چلا تھا وہ کارواں اور کہاں آ کر رکا تھا؟ دل میں برپا طوفانوں سے نبرد آزما ہو کر ہی وہ دراز ہوا، مگر یاد نہیں رہا کہ سویا تھا یا جاگا تھا۔ ایک گہری پرسکون نیند کی خواہش شدت سے محسوس ہونے لگی۔ کوئی راہ نہ سوچی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، بے اختیار چلتا رہا۔ قدم رکے تو اپنی بے خودی پر لاج آئی۔ وہ واپس لوٹنا چاہتا تھا، مگر کب ہاتھ نے دروازے پر دستک دی اسے خبر نہ ہوئی۔ کون؟ لیلا کی نیند سے بوجھل آواز کے ساتھ ہی دروازہ وا ہوا۔ وہ اسے دیکھ کر نہ چونکی نہ آمد کا مقصد پوچھا، بس خاموشی سے ایک طرف ہو گئی۔ زیدین نے اس کی تابعداری پر مسکرا کر کمرے میں قدم رکھا۔ بوجھل دماغ کی ایک کھڑکی کھلی۔ وہ ملکہ جان و دل بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ اس کی نیند اتنی گہری ہوتی تھی کہ جب تک خود نہ جاگتی کوئی اسے اٹھا نہیں سکتا تھا۔ زیدین کو نخرہ رانی کی اس معصوم نیند پر پیار آ گیا۔ پہلے سوچا واپس لوٹ جائے، اگر اس کے نصیب میں نیند نہیں تو دوسروں کی نیند کیوں خراب کرے، مگر دل تو بے ایمان تھا جو آج اپنی منوانے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے دھیرے سے عنایا کا ہاتھ چھوا، اسے کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر وہ اس کے چہرے پر انگلی پھیرنے لگا۔ بند آنکھیں، پرسکون چہرہ، وہ ہر لمس پر قرار دے رہا تھا۔
جب وہ اس کے لبوں کو چھونے کے لیے قریب ہوا تبھی شاید کوئی الارم بج اٹھا۔ انایا کسمسائی، انگڑائی لی، ہاتھ اٹھائے، مگر جیسے ہی زیدین کے وجود سے ٹکرائی نیند کوسوں دور بھاگ گئی۔ وہ جھٹ سے آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھی۔ آپ آپ یہاں؟ وہ کچھ کہہ نہ سکی، بس سوتے سوتے یہ کیا آفت آن پڑی۔ اسے لگا شاید زیدین اسے اپنے بیڈ روم میں لے آیا ہے، مگر غور کرنے پر جب لیلا کا کمرہ پہچانا تو سکون کا سانس لیا۔ سوری، میں نے تمہاری نیند خراب کی، مگر مجھے بھی نیند کے لیے ٹرنکولائزر چاہیے تھا۔ بغیر سکارف، کھلے بال اور مسلے ہوئے کاٹن کے سیاہ سوٹ میں وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ اس کا حلیہ زیدین کی شوخی کو جگانے کے لیے کافی تھا۔ وہ اس کی نگاہوں کی بے باکی سے خود میں سمٹنے لگی۔ زیدین نے اس کی جھجک محسوس کرتے ہوئے اپنے کندھے سے شال اتار کر اس کے گرد لپیٹ دی۔ انایا کو تحفظ کا شدید احساس ہوا۔ میرے پاس ٹرنکولائزر نہیں ہے، بلکہ میرے پاس تو کوئی ٹیبلٹ ہی نہیں، وہ سادگی سے جواب دینے لگی۔ زیدین کی مسکراہٹ اس کے بوجھل دماغ کے لیے ایک خوشگوار جھٹکا بنی۔ تمہارے پاس تو ہر مرض کی دوا ہے میرے لیے۔ زیدین نے اس کے ماتھے سے ماتھا لگا دیا۔ انایا کو ویسے بھی باتیں سمجھنے میں دیر لگتی تھی، اور اب تو وہ نیند سے اٹھی تھی، کیا خاک سمجھ پاتی؟ انایا، میں سونا چاہتا ہوں، گہری اور پرسکون نیند میں، مجھے سلا دو۔ زیدین کی آواز جذبات سے بوجھل تھی۔ انایا نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ آپ کو نیند کیوں نہیں آئی؟ اس نے آہستہ سے سوال کیا، کہ کہیں وہ جاگ نہ جائے کیونکہ تم میرے پاس نہیں تھی۔ زیدین کی محبت بھری وارفتہ لہجہ اسے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ وہ بے اختیار نیم دراز ہو کر اس کی گود میں سر رکھ چکا تھا۔ وہ اپنی پوزیشن سے بے خبر، صرف اس کی پرسکون نیند کی خواہاں تھی۔ میں دور تو نہیں ہوں؟ انایا کے جواب نے زیدین کے بوجھل دماغ کے سارے بندھن توڑ دیے۔ اسے لگا جیسے وہ کسی ٹھنڈی آبشار میں بھیگ رہا ہو۔ انایا، تمہاری چاہت بے تاب ہے اور تمہارے رنگ بے شمار۔ کیا ایک زندگی کافی ہوگی اس رشتے کا حق ادا کرنے کے لیے؟ زیدین نے جذب سے کہتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے اس نے بلا تکلف تھام لیا۔ زیدین نے اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر کوہنیاں موڑ دیں۔ اب ان کے ہاتھوں کا سنگم ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ انایا، ان بند ہاتھوں سے کیا نتیجہ اخذ کرتی ہو؟ زیدین نے نرمی سے پوچھا۔ انایا نے نفی میں سر ہلا کر کم علمی کا اعتراف کیا۔ ان ہاتھوں کے ملاپ میں تمہاری اور میری قسمت کی لکیریں چھپی ہیں۔ جب تک یہ ہاتھ جڑے رہیں گے ہماری تقدیر ایک رہے گی، چاہے اچھی ہو یا بری۔ زیدین نے اس کے کان میں دھیرے سے امرت گھولا اور اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا، پھر اس کے ماتھے پر گرم نرم ہونٹ رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کب کا جا چکا تھا، کب حویلی میں دن کی شروعات ہو چکی تھی۔ مدہوش انایا کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ واؤ، ادھر چھوٹی سی دلہن آئی ہے۔ انایا کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ادویہ چہک کر بولی اور بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ جی ہاں، بڑی سی دلہن کے پاؤں کی تو مہندی ہی نہیں سوکھ رہی، اس لیے ہم خود چلے آئے۔ انایا کی بات پر ادویہ ہنس پڑی۔ اللہ کرے جلد ہی تمہارے پاؤں پر بھی مہندی رچ جائے، ادویہ نے معنی خیزی سے کہا۔ انایا ایسی باتوں پر لاجواب ہو جایا کرتی تھی۔ اچھا بیٹھو، بتاؤ کیا پیو گی؟ اتنا تکلف؟ میں انایا ہوں، وہی پرانی انایا۔ نہیں انایا، اب تم پرانی نہیں رہی، تم تو بہت نئی ہو گئی ہو، ابو ذر کی بڑی بہو، زیدین کی بیوی۔ تمہاری شادی پر ایسا چراغا ہوگا کہ لوگ لاہوری بسنت بھول جائیں گے۔ کیا ماموں ابو ذر بھی ان کی طرح تھے؟ انایا نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا تو ادویہ پھر سے کھلکھلا اٹھی۔ تایا ابو ان کی طرح نہیں، بلکہ یہ ان کی طرح ہیں۔ انایا اپنی فطرت کے باعث رکتی نہ تھی، مگر سوال میں معصومیت جھلک رہی تھی۔ ادیاپا، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ انایا، زیدین کی خوش قسمتی آئی، دیر سے سہی لیکن بہت زبردست طریقے سے آئی ہے۔ ادویہ کی شرارت پر وہ شرما گئی، اب کی بار خاموش رہی، کوئی سوال نہ کیا۔ انایا، زیدین تمہیں بہت چاہتا ہے، اس کی قدر کرنا، مجھے پتہ ہے۔ ادویہ کے کہنے پر وہ جھٹ سے بولی۔ اچھا، تمہیں کیسے پتہ؟ الہام ہوا ہے؟ ادویہ کا موڈ خاصا خوشگوار تھا، بات سے بات نکال رہی تھی۔ نہیں، انہوں نے دل میں الہام کیا ہے۔ اب کی بار انایا نے بھی دو ٹوک جواب دیا۔ دونوں کی ہنسی ماحول میں خوشبو کی طرح پھیل گئی۔ ادیاپا، ماموں کی بات ہو رہی تھی، کیا آپ بھی دوسروں کی طرح اس موضوع پر بات نہیں کریں گی؟ انایا کی سوئی اسی نقطے پر اٹکی رہی۔ ارے نہیں، میں کیوں چھپاؤں؟ تایا ابو کے بارے میں خود بھی زیادہ نہیں جانتی۔ ادی آپا، امی انہیں شہید کیوں کہتی ہیں؟ کیا وہ آرمی میں تھے؟
अनाया ने झट हाथों के प्याले में चेहरा रखकर हमतन गोश होकर सवाल किया। अनाया, तुम्हारे ताया अब्बू का कत्ल हुआ था क्या? अदविया के इंकशाफ पर अनाया सुन हो गई। हाँ, हसास मामलात, कारोबारी और ज़मीनी सब जिम्मेदारियां अबू ने ताया अब्बू के सुपर्द कर दी थी। वो बहुत मामला फहम और ज़ीरक इंसान थे, बिल्कुल ज़ैदैन की तरह। अदविया ने ज़रा तौक़ुफ़ किया और उसके तासरात नोट करते हुए बोली, ताया अब्बू बैरून मुल्क से बिजनेस ट्रेनिंग लेकर आए थे, इसीलिए तमाम अमूर वही संभालते थे, मगर दयानतदारी से सबका मुनाफा बराबर तकसीम करते। ज़ूबिया फुफू के शौहर अहमद को भी शादी के बाद बिजनेस में शरीक किया गया, मगर वो लेन देन में गड़बड़ करने लगे। इसी वजह से आए दिन ताया अब्बू और उनके दरमियान तल्ख कलामी होती रहती। हवेली का माहौल इन दिनों बहुत कशीदा हो गया था। ये सब बातें मुझे ताईमा ने बताई थीं, जिनसे हवेली में कम ही लोग वाकिफ़ थे। ज़ैदैन और ज़ुबिया फुफो में अनबन वहीं से शुरू हुई थी। उससे आगे मुझे ज़्यादा इल्म नहीं, बस इतना पता है कि एक दिन ताया अब्बू और ताईमा शॉपिंग के लिए गए थे। शॉपिंग सेंटर से बाहर निकलते हुए एक शख्स ने चाकू से वार करके उनका कत्ल कर दिया। ताई माँ ने चूँकि ये सब अपनी आंखों से देखा था, इसलिए वो जहनी तवाज़ुन खो बैठी। चंद में खामोशी रही, फिर अनाया ने परेशानी से पूछा, मामू को किसने मारा था? नहीं मालूम। अगर मालूम होता तो ज़ैदैन कब का उसे पानी में उतार चुका होता। अदविया का लहजा तल्ख हो गया। लेकिन अद्दी आपा, उन्होंने कुछ तो किया होगा। किन्होंने किया? क्या होगा? अदविया ने उसका इशारा समझकर शरारत से कहा। अद्दी आपा, इनाया शर्मा गई। वैसे ज़ैदैन अजीब इंसान है, ज़िद और मोहब्बत का संगम। जो उसने किया कोई और नहीं कर सकता। अदविया अपनी धुन में कही जा रही थी। अनाया, जो उसकी हर बात गौर से सुन रही थी, चौंक उठी। क्या मतलब अद्दी आपा? ज़िद और मोहब्बत का संगम? क्या बात हुई? कुछ नहीं अनाया, मैं वैसे ही बात कर रही थी। अदविया ने बात गोल करने की कोशिश की, मगर इनाया उसका अंदाज समझ चुकी थी। उसने अदविया का हाथ पकड़कर मस्कीन सूरत बनाकर कहा, अद्दी आपा, आपको पता है जब कोई बात मुझसे छुपाई जाती है तो मेरा क्या हाल होता है? पूरी रात करवटें बदलते गुजरती है। आपा प्लीज़ बताएं ना। अदविया मुंह खोलने ही वाली थी कि अनाया ने प्लीज़ प्लीज़ की रट लगा दी। अदविया ज़िच होकर बोली, अनाया, ना तो मैं कुछ छुपा रही हूँ और ना ही कोई ख़ास बात है। सादा सी बात है। ज़ैदैन और हिना में कभी नहीं बनी। वो हर बात में एक दूसरे की मुखालिफ थे। ज़ैदैन तुम्हारी तरफ माइल हुआ तो हिना तुमसे नाना हो गई। बस ज़ैदैन उसे तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। अदविया ने अगरचे मुख्तसर वही पुरानी बात की जो सारी हवेली जानती थी, मगर ये अल्फाज अनाया के तड़पते दिल के लिए किसी सदाए बाज गुज़श्त से कम ना थे। उन्होंने मुझसे हिना की ज़िद में शादी की है, इन्हें नीचा दिखाने के लिए। इन्हें मुझसे मोहब्बत नहीं, मैं उनके अंदर की नफ़रत की आग को सर्द करने का एक मोहरा हूँ। अनाया का दिल किसी दहकते कोयले पर रख दिया गया था जो मुसलसल जल रहा था। गुज़िश्ता रात जो फूल जहन में खिले थे वो अब कांटे बनकर चुभने लगे थे। अदविया के बुलाने पर भी वो बेअसर रही। तमाम रात अनाया ने रोते गुजारी, लैला से छुपकर खामोशी से, आंखों में आंसू और दिल में दुख लिए, मगर सुबह उसकी सुर्ख आंखें और सूजे पपोटे लैला की निगाह से न छुप सके। क्या हुआ अनाया, तुम रोती रही हो? कोई बात हुई है? बताओ ना। लैला उसके सर पर सवार हो गई। अनाया ने बहुत टालने की कोशिश की, मगर लैला के इसरार ने उसके सब्र का बंधन तोड़ दिया। वो लैला के कंधे पर सर रखकर ऐसी रोई कि संभालना मुश्किल हो गया। घबरा कर लैला बाहर निकल गई और कुछ ही देर में ज़ैदैन को साथ ले आई। ज़ैदैन उसे यूं रोता देखकर फ़ौरन उसके पास आ बैठा। उसका झुका सर उठाकर नरमी से बोला, अनाया, क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? वो उसका चेहरा थामकर गालों को नरमी से थपक रहा था, जबकि अनाया ज़ारों की तार रोने में मसरूफ़ थी। अनाया, कुछ बताओ तो सही। उसके मुसलसल रोने से तंग आकर ज़ैदैन ने सख्ती अख्तियार की और एक हल्की सी थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दी। अनाया रोना भूलकर उसका चेहरा देखने लगी। कल तक जो चेहरा अपना सा लगता था, आज अजनबी सा क्यों लग रहा था? ज़ैदैन को उसका यूं देखना अजीब लगा, क्योंकि उसकी आंखों और चेहरे के तासरात में कुछ नया था। अनाया, रोना किसी मसले का हल नहीं, ना ही दूसरों को अल्हाम होता है कि तुम्हारे दिल में क्या है। अगर किसी ने कुछ कहा है या तुम खुद ही कुछ सोच रही हो तो बताओ। अपने ज़ैदैन की सख्त मगर परवाह से भरपूर बातों का अनाया पर कोई असर ना हुआ। वो बस उसे देखती रही। मुझे मामा बाबा याद आ रहे हैं। ज़ैदैन ने गहरा सांस लिया। तो ये बात है, पहले ही बता देती। आओ तुम्हारी उनसे बात करवाता हूँ। ज़ैदैन ने उसका हाथ थामा और उठने में मदद दी। फ़ोन पर भी वो मुसलसल रोती रही। सब यही समझ रहे थे कि वो वालिदैन की जुदाई को महसूस कर रही है, मगर ज़ैदैन को उसकी निगाहें याद रह गई थीं। उसका ज़ीरक दिमाग मुसलसल कुछ और सोच रहा था।
حمزہ بھائی؟ جی بہن، بھابھی، حمزہ نے مڑ کر اس کے انداز میں کہا، مگر رشتے کے معاملے میں کنفیوز ہو گیا۔ بھائی، وہ ہنا آپی کہاں رہتی ہیں؟ اچھا بھائی پلیز مجھے تنگ نہ کریں، آج کل وہ ویسے ہی رونے کا بہانہ ڈھونڈتی تھی۔ فوراً ہی شروع ہو گئی، مذاق کر رہا تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ یہ سفیرہ یا لیلا نہیں بلکہ انایا ہے، جس کے سر سے مذاق گزر جاتا ہے۔ انایا، میں مذاق کر رہا تھا، ریلیکس پلیز، آئندہ نہیں کروں گا، اب خوش ہو جاؤ نا۔ حمزہ منت سماجت کر رہا تھا، ظاہر ہے لالا سے اچھی خاصی ڈانٹ پڑنے والی تھی اور وہ ابھی سے اس کا تصور کر رہا تھا۔ کوئی بات نہیں بھائی، میں تو بس ایسے ہی، آپ نے بتایا نہیں نا آپی کا گھر کہاں ہے؟ انایا نے اس کی گھبراہٹ بھری حالت دیکھ کر اپنا رونا دھونا بھولتے ہوئے سنبھل کر پوچھا۔ تم جانا چاہتی ہو؟ انایا نے اس بات میں سر ہلایا۔ آؤ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، تمہیں یہاں کے راستوں کا کہاں علم ہوگا؟ حمزہ فوراً اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اس نے ممنوع نظروں سے اسے دیکھا اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ ہنا کا گھر تھا یا جھونپڑی، ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا جس میں سامان شاذ و نادر ہی دکھائی دیتا۔ حسب معمول زوبیا گھر پر نہیں تھی، البتہ ہنا موجود تھی۔ دعا کے قصے کے بعد وہ ویسے بھی زیادہ وقت گھر میں گزارتی تھی۔ اب کافی حد تک اس کی تنی ہوئی گردن جھک چکی تھی، مگر انایا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک مانوس سا تاثر روشن ہو گیا۔ وہ انایا کو لے کر بیڈ روم میں آ گئی۔ انایا، تم کب آئیں دبئی سے؟ ہنا جان بوجھ کر انجان بن کر بولی۔ وہ آپی زون بھیا کے ولیمے پر آئی تھی، آپ کیوں نہیں آئیں؟ انایا نے یوں پوچھا جیسے کوئی جرم کر بیٹھی ہو اور اب سامنے شرمندہ کھڑی ہو۔ واٹ، زون نے شادی بھی کر لی؟ یہ کہہ کر ہنا اس پر اچھی طرح واضح کر دیا کہ نہ صرف اسے حویلی سے بے دخل کر دیا گیا ہے بلکہ اب وہ وہاں ہونے والے کسی بھی معاملے سے لا علم ہے۔ کہیں تمہاری بھی تو رخصتی نہیں ہو گئی؟ نہیں، آئی ہوں تو بس کچھ دنوں کے لیے، انایا منمناتے ہوئے بولی۔ تو کیا تم سمجھ رہی ہو کہ تم واپس جا سکو گی؟ ہنا کے اس افسار پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انایا، یہ جو زیدین نام کا عفریت ہے، اس کے بیچ سے جان بچا کر جانا اب ممکن نہیں۔ النور حویلی کا قید خانہ اب صرف ایک خواب بن کر رہ گیا ہے۔ ہنا کی مسٹری عروج پر تھی، وہ انایا کے نازک دل پر ایک کے بعد ایک وار کر رہی تھی، مگر اسے اس کے آنسوں کا ذرا بھر بھی احساس نہ تھا۔ آپی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ان کے بہکاوے میں آ گئی۔ انایا اپنے کیے پر یعنی زیدین پر اعتماد کرنے کے جرم پر اتنی شرمندہ تھی کہ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہنا کے اندر بھڑکتی آگ پر جیسے کسی نے پانی ڈال دیا ہو۔ وہ انایا کے ذریعے ایک بار پھر سے گیم میں آ گئی تھی۔ فوراً انایا کے پاس جا کر اپنائیت اور چاہت کے خزانے لوٹاتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا۔ انایا، ارے تو مت گھبرا، تم تنہا نہیں ہو، میں نے تمہیں زیدین کے اصل چہرے سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، مگر تم اس کی سحر انگیزی کا شکار ہو گئی۔ یہاں سب اس کے خریدے ہوئے غلام ہیں جو صرف اسی کی مدح سرائی میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے باوجود میں نے تمہیں اس سے نجات حاصل کرنے کی ترکیب بھی بتائی تھی، لیکن تم نے ہر وہ کام کیا جو وہ چاہتا تھا۔ انایا اس کی ہمدردی سے مزید پگھل گئی، اس کا نازک دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اپنے خالص جذبات کی توہین پر جتنا بھی ماتم کرتی کم تھا، اور ہنا اس کے غم میں مزید اضافہ کیے جا رہی تھی۔ لیکن انایا، ہمت مت ہارو، اطمینان سے قدم اٹھاؤ، سنبھل کر چلو۔ تمہاری بدقسمتی یہ ہے کہ تمہارا واسطہ زیدین جیسے شاطر اور عیار کھلاڑی سے پڑا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ عورت کی چالوں سے زیادہ خطرناک کوئی چال نہیں۔ عورت ایسا تیر ہے جو نشانے سے کبھی خطا نہیں کھاتا، بس میرے کہنے پر چلو۔ ہنا کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ انایا حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ زیدین سے بدگمان ضرور تھی، مگر اس سے اتنی نفرت نہیں رکھتی تھی جتنی ہنا میں انتقامی جذبات موجود تھے۔ ہم دونوں زیدین کے ظلم کا شکار ہیں، وہ بد کردار شخص۔ ہنا بولی۔ نہیں، وہ بد کردار نہیں ہے۔ ہنا کے اچانک بولنے پر انایا چونک گئی۔ آپی، ٹھیک ہے وہ اچھے انسان نہیں ہیں، لیکن وہ بد کردار نہیں ہو سکتے، مجھے ان پر اب بھی یقین ہے۔ انایا زیدین کے دیے گئے اعتماد کے زیر اثر بولی۔ انایا، تم کب سمجھو گی اسے؟ ہنا نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ اسے انایا کے زیدین پر بے پناہ اعتماد نے فکر مند کر دیا تھا کہ کہیں اس کا مارا ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ آپی، میں نہیں جانتی وہ کیا تھے، کیا ہیں اور کیا نہیں، بس مجھے اتنا دکھ ہے کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ انایا کے دل میں زیدین کی محبت ابھی زندہ تھی۔ وہ ہنا کی باتوں سے کوفت محسوس کر رہی تھی، اور مجھے زخم زخم کر دیا اس نے۔ ہنا نے بھرائی آواز میں کہا، تم ابھی یہ سوچنے میں حق بجانب ہو کیونکہ تمہارا کچھ نہیں بگڑا، نہ تم سے تمہاری عزیز ہستی چھینی گئی، نہ تمہیں حویلی سے نکال کر جھونپڑی میں دھکیلا گیا، اور سب سے بڑھ کر تمہاری نسوانیت اب بھی سلامت ہے۔ تم ایسا ہی کہو گی، لیکن میں اب وہ ناگن بن چکی ہوں جسے بار بار زخم دیے گئے ہیں، اور اب یہ ذمہ دار کنبہ کسی بڑی تباہی کا منتظر ہے۔ غصے کی شدت سے ہنا کی آنکھوں سے جیسے آگ برسنے لگی تھی۔
اس کا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ انایا اس کی یہ حالت دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ اسے ہینا بیک وقت دکھی بھی لگی اور چالاک بھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیسے سنبھالے، کیا جواب دے یا کہاں جائے۔ آخرکار وہ اسے وہیں چھوڑ کر واپس پلٹ گئی۔ ہینا نے بھیگی آنکھوں مگر ایک انتقامی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے جاتے ہوئے وجود کو دیکھا۔ انایا جب حویلی میں داخل ہوئی تو لڑکیاں ہنسی مذاق میں مشغول تھیں اور بزرگ پارٹی بھی حسب معمول اپنی سرگرمیوں میں مگن تھی۔ البتہ لڑکے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ انایا کو ساری دنیا سے بیزاری سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سب سے کتراتی ہوئی نکلنے لگی تو لیلا نے اسے دیکھ لیا۔ انایا، ہمارے ساتھ آ کر بیٹھو، ہر وقت کمرے میں بند رہتی ہو۔ لیلا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں آرام کرنا چاہتی ہوں، انایا بیزاری سے کہتی آگے بڑھنے لگی کہ سفیرہ نے پکارا۔ انایا، فلم کے رنگین مناظر دیکھو گی تو خود بخود طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی۔ سب کے اصرار پر وہ چاروں ناچار ان کے درمیان آ بیٹھی۔ فلم سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اب تو جیسے اس کی اپنی زندگی ہی ایک کہانی بن چکی تھی۔ آج تو اتنے دنوں بعد موقع ملا ہے فلم دیکھنے کا، ورنہ یہ جنات دیکھنے کہاں دیتے ہیں، آ کر بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں اور ہر فضول سین پر ایسے ریمارکس دیتے ہیں کہ ہم نے تو فلمیں دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے، اکیلے دیکھنے نہیں دیتے اور ان بدماشوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھی نہیں جا سکتی۔ سفیرہ تفصیل سے بتا رہی تھی جیسے انایا کی تمام بے چینی کی جڑ یہی قصہ ہو۔ فلم اچھی ہے نا؟ حفصہ نے اس کی بیزاری کو نوٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ انایا کی دل کی کیفیت اب چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ کم آن انایا، تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ لاسٹ ٹائم بھی جب آئی تھیں تو 2 دن میں خوش رہیں، پھر وہی اداسی کا دورہ، اب پھر وہی حال ہے۔ لالا ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ حویلی میں کوئی بھوت ہے جو تم سے چپٹ جاتا ہے۔ جویریہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے شفقت سے بات کی۔ بیچ میں بیلا نے زیدین کا ذکر چھیڑا تو انایا سخت بدمزہ ہو گئی۔ اب تو زیدین کا ذکر بھی اسے تانا محسوس ہوتا تھا۔ پتہ ہے انایا، آج شیطانوں کے ساتھ کیا ہوا؟ بیلا نے لڑکوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ انایا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آج لالا سب لڑکوں کو اپنے ساتھ لے گئے، کہہ رہے تھے ہر وقت فارغ بیٹھ کر تم لوگوں کا وزن بڑھ گیا ہے، چلو کسی کام دھندے سے لگو، شکر ہے اب ہر وقت سر پر سوار ان مصیبتوں سے جان چھوٹے گی۔ یہ جذبات صرف بیلا اور جویریہ کے تھے، جبکہ سفیرہ، لیلا اور حفصہ کے دل کسی اور کے لیے دھڑک رہے تھے۔ ادب باب ملاحظہ ہوشیار شامیر جا کے روشن چشم و جمال تشریف لا رہے ہیں۔ ابھی لڑکیاں اس اعلان پر سنبھلی بھی نہ تھیں کہ وہ سب دھڑا دھڑ اندر داخل ہو گئے۔ اوہو، مووی چل رہی ہے، اب مزہ آئے گا۔ تیمور نے حارث کو آنکھ ماری اور آگے بڑھ کر ٹی وی آن کر دیا، جسے سفیرہ نے انہیں دیکھتے ہی بند کر دیا تھا۔ زوار فوراً صفو کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ حمزہ لیلا کے سامنے ہاتھوں کا تکیہ بنا کر لیٹ گیا، جبکہ حارث بیلا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ میں لگ گیا۔ کیا فلم ہے یار، ایشوریا کی مووی دیکھ کر کچھ حاصل نہیں ہوتا؟ فلم تو بندہ ملائکہ کی دیکھے، کم از کم معلومات میں تو اضافہ ہو، حارث بازاری انداز میں بولا۔ وہ سب جان بوجھ کر لڑکیوں کو زج کرنے کے لیے اوٹ پٹانگ باتیں کرتے تھے۔ تم لوگ خاموشی سے فلم دیکھ سکتے ہو، حفصہ نے تنگ آ کر کہا۔ ان کی ہاہاکار اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ اگرچہ خاموشی سے فلم دیکھنی ہے تو ایسی فلم لگاؤ جسے دیکھ کر بندے کو بولنے کھانے یہاں تک کہ آنکھ جھپکنے تک کا ہوش نہ ہو۔ تیمور کی بات پر سفیرہ نے اسے ایک ہلکا سا تھپڑ مارا۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو بہنوں کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ وہ تو آنا چاہتی تھی، ہم نے ہی باہی نوٹس لگا دیا، ابھی موڈ نہیں ہے، کل آنا۔ سب لہک لہک کر گانے لگے۔ جویریہ، نایا اور ادویہ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تم لوگ جو رات رات بھر دروازہ بند کر کے فلمیں دیکھتے ہو، ہم نے کچھ کہا؟ ہم جیسی فلم لگائیں تم نہ جانے کہاں سے آ کر سر پر سوار ہو جاتے ہو۔ بیلا نے حارث کی شرارتوں پر غصے سے اس کی کمر کی چٹنی بنا دی۔ تمہارے سر پر جگہ ہی کہاں ہے جو ہم آ کر سوار ہوں؟ وہاں تو پہلے ہی جوؤں نے ڈیرا جما رکھا ہے، حمزہ نے بیلا کی نقل اتارتے ہوئے کہا تو بیلا اسے منہ چڑھانے لگی۔ آؤ صفو چلتے ہیں، یہ لوگ تو ایسے ہی کرتے رہیں گے، لیلا بدمزہ ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں لیلا، ہم پھر بھی مووی کو دیکھ ہی لیں گے، ابھی چلتے ہیں۔ حمزہ فوراً اٹھ کر لیلا کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، پلیز آپ خود بھی چلے جائیں اور اپنے ان چھچھندر جیسے دوستوں کو بھی ساتھ لے جائیں، مہربانی ہوگی۔ لیلا تپ کر بولی اور ایسا بولی کہ لڑکیوں نے زور زور سے تالیاں بجا دیں۔ اوفو، حمزہ چنٹی کے بھی پر نکل آئے۔ حارث نے لیلا پر طنز کیا۔ نہیں یار، وہ محاورہ پرانا ہو چکا ہے، دراصل میں مینڈک کو زکام ہو گیا ہے۔ زوار نے چھچھندر قرار دیے جانے پر بہن کے خلاف کارروائی کی۔ نہیں یار، اب تو پالی ماں کے دانت نکل آئے ہیں۔ تیمور نے باقاعدہ ایک نیا محاورہ ایجاد کیا۔ بس چپ، کچھ بھی نہیں ہوا، بس لیلا میں بیوی بننے کی کوالٹیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ حمزہ نے لیلا کو بری نظروں سے گھورتے ہوئے دیکھا تو تنگ آ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آؤ صفو، یہاں بیٹھنا فضول ہے۔ وہ فلم ادھوری چھوڑ کر جانے پر اداس تھی۔ ادھوری نہیں، میں تو پوری فلم دیکھ کر ہی جاؤں گی، جو بولتے ہیں بولتے رہیں۔ سفیرہ ڈھیٹ بن کر بیٹھی رہی، جبکہ باقی سب اٹھ کر جا چکی تھیں۔ لیلا کے کمرے میں سب موجود تھیں اور خوب بھڑاس نکال رہی تھیں۔ یار یہ لوگ خواہ مخواہ نیچے اتر آئے،
मुंह उठाए बैठे रहे, कम अज़ कम फिल्म तो पूरी देख लेते। लैला के अफसोस की कोई हद ना थी। वो मज़े से इतनी बेशर्मी से देख रहे थे कि मुझे शर्म आ रही थी। लैला गुस्से से बोली। धड़ाम से दरवाज़ा खुला और सफ़ीरा बड़े अंदाज में उनके दरमियान आ पहुंची। क्या हुआ, मूवी ख़त्म हो गई? बेला ने इश्तियाक से पूछा। क्या खाक देखी है? उफ़, इतने बेशरम लोग हैं कि ऐसी ऐसी फजूलियात दिखा रहे थे कि मेरे कानों से अभी तक धुआं निकल रहा है। सफ़ीरा बेड पर बैठते हुए कानों को हाथ लगाकर बोली। तो तभी तो हमने कहा था आओ चलते हैं, तुम खुद ही जमकर बैठी रही। हिफ्सा ने नाक चढ़ाकर कहा। मुझे क्या पता था ये लोग इतने बेलगाम होंगे। मैं तो समझी थी ज़रा देर में बोलकर चुप हो जाएंगे, मगर वो तो जवार हर रोमांटिक सीन पर हाथ पकड़ लेता, पहलू में कोहनी मारता रहा। मैं तो चुपी रही, मगर जब बारिश वाला सॉन्ग आया तो जवार बार बार पॉइंट्स दिखा रहा था, पता नहीं क्या ओल्ड फोल्ड बके जा रहा था। तंग आकर मैं वहाँ से आ गई। सफ़ीरा ने सांस फूलते हुए तफसील बयान की। पता नहीं लाला ने इन्हें इतनी जल्दी क्यों खोल दिया। हिफ्सा ने मुंह बसोरते हुए कहा। सब उसे दिल खोलकर कोसने लगी। रात के वक्त लैला और अनाया बातों में मसरूफ़ थीं कि दरवाजे पर दस्तक हुई। लैला ने दरवाज़ा खोला तो ज़ैदैन को देखकर सिटपटा गई। आइए लाला। लाला के नाम की पुकार पर अनाया की खुशदिली हवा हो गई। वो ज़ैदैन का सामना करने से घबरा रही थी। करवट लेकर आंखें बंद कर लीं। अनाया सो गई है क्या? ज़ैदैन ने बगौर उसे देखा। नहीं लाला, अभी तो जाग रही थी। वो पहली बार उसकी हरकत से हैरान थी। वो नहीं समझ पा रही थी कि ज़ैदैन ने ऐसी क्या हरकत क्यों की, लेकिन वो उसके साथ भी नहीं दे सकती थी, इसलिए बचाव करते हुए बात बताई। उसकी तबीयत तो ठीक है। जवेरिया भाभी बता रही थी कि वो काफ़ी अपसेट है। ज़ैदैन की फिक्रमंदी अनाया के दिल को चीर गई। हाँ, अभी तक तो ठीक थी, मुझसे बातें कर रही थी। लैला अजीब मखमसे का शिकार थी। उसने आंखों के इशारे से ज़ैदैन को समझाया कि वो सोई हुई नहीं है। ज़ैदैन चंद लम्हे तक सोई बनी अनाया को देखता रहा, फिर धीरे से बेड के पास आकर उसके कान में कहा। अगर तुम जाग रही हो तो तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अनाया ने चंद लम्हे तौक़ुफ़ के बाद जवाब दिया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह बात कर लेंगे। लैला हैरत से इन दोनों की कार्रवाई देख रही थी। ज़ैदैन खुद भी तुज़बुज़ुब का शिकार था कि अनाया के रोने से क्या नतीजा निकाले। अनाया बात अभी करनी है, मेरी तरफ देखो। ज़ैदैन ने सख्त लहजा अख्तियार किया। अनाया खौफज़दा होकर फ़ौरन करवट बदल कर उसकी तरफ देखने लगी। इस वक्त 11:30 बजे हैं, मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? अनाया की बात पर ज़ैदैन के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। हमारा रिश्ता हमें 11:30 बजे भी बात करने की इजाज़त देता है। लैला ज़ैदैन के अंदाज़ पर हैरान रह गई। अब तक वो ज़ैदैन को एक संजीदा बारोब शख्सियत के तौर पर देखती आई थी। ऐसा नरम पुरसुकून ज़ैदैन उसके लिए नया था। आओ अनाया, वक्त गुजर रहा है। ज़ैदैन ने घड़ी देखते हुए जल्दी की। अनाया ना चाहते हुए भी उसके साथ चल पड़ी। उसने स्कार्फ उठाना चाहा तो ज़ैदैन ने उसे रोक दिया। दुपट्टा तो पहले ही गायब था। वो समझ रही थी कि ज़ैदैन उसे छत या लॉन में ले जाएगा, मगर उसका रुख अपने कमरे की तरफ देखकर अनाया के कदम ठटक गए। वो मुड़ना चाहती थी, लेकिन ज़ैदैन ने हाथ छोड़ा ही नहीं। वो इस लम्हे के लिए तैयार न थी। उसके बदन पर कपकपी तारी थी। वो पसीने से शराबूर थी। ज़ैदैन ने जब उसका भीगा हुआ हाथ थामा तो उसे महसूस हुआ, लेकिन परवाना की और कमरे में दाखिल हो गया। अनाया पहली बार ज़ैदैन के बेडरूम में आई थी। कमरा किसी आलीशान महल जैसा था, कुशादा, खूबसूरत, फर्निश्ड और एसी वाला। अनाया को अपनी पुरानी बसीदा फ्लैट की याद आ गई। उसके दिल में एक अजीब सी नफरत सी उठी। वो ज़ैदैन के बारे में सोच रही थी कि दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर चौंक गई। ज़ैदैन ने दरवाज़ा लॉक कर दिया। दरवाज़ा बंद मत करें, वो हरासा होकर बोली। ज़ैदैन मुस्कुराते हुए दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया, हाथ सीने पर बांध लिए। आप जो बात करना चाहते हैं करें, फिर मैं वापस जाऊंगी। अनाया खुद को संभालते हुए बोली। तुम तभी वापस जाओगी जब मैं चाहूँगा। ज़ैदैन के इस्तेहकाक भरे लहजे ने अनाया को सरसीमा कर दिया। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं वापस नहीं जा सकती? वो शदीद घबरा गई। ज़ैदैन उसकी कैफियत को मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए घड़ी पर नज़र डालकर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, अनाया का दिल बैठता जा रहा था। ज़ैदैन के कदम उसके करीब आकर रुके तो अनाया ने निगाहें उठाईं। ज़ैदैन के हाथ में छुरी देखकर वो बौखला गई और सीने पर हाथ रखकर एक कदम पीछे हटी। ज़ैदैन ने कोई तवज्जो न दी। क्या हुआ अनाया, तुम डर गई हो? ज़ैदैन की संजीदगी थमने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन आपने ये छुरी क्यों पकड़ रखी है? अनाया ने डरते हुए पूछा। इसलिए कि केक भी छुरी से ही काटा जाता है। केक का नाम सुनकर अनाया ने हैरत से ज़ैदैन को देखा। ज़ैदैन ने हाथ के इशारे से पीछे देखने को कहा। अनाया आहिस्तगी से मुड़ी तो देखा कि मेज़ पर केक और दीगर लवाजमात रखे थे। अनाया ने सवालिया निगाहों से ज़ैदैन को देखा, जो मुस्कुराते हुए उसके पीछे आ खड़ा हुआ। उसने अनाया के कंधों पर हाथ रखे और आहिस्तगी से उसे केक तक ले आया, फिर उसके गिर्द बाजू हमाइल कर दिए। अनाया, आज मेरी सालगिरह है। मैंने बरसों अपनी खुशियाँ मनाना छोड़ दिया था, लेकिन जब से तुम आई हो मुझे हंसना, खुश होना अच्छा लगने लगा है। मैंने किसी को मदऊ नहीं किया, मेरी वाहिद मेहमान तुम हो।
مجھے ایسے خوش کر دو کہ میری برسوں کی تھکن اتر جائے۔ زیدین خود فراموشی میں بو رہا تھا اور عنایا حیرت سے کیک پر لکھے اپنے اور زیدین کے نام کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یک یک اپنی کوتاہی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ ہمیشہ زیدین کے بارے میں وہ جاننا چاہتی تھی جو غیر ضروری تھا، اور جو جاننا چاہیے تھا وہ اس سے بے خبر رہی۔ آئی ایم سوری، مجھے معلوم نہیں تھا، عنایا نے ندامت سے کہا۔ کم آن عنایا، ان فضول وضاحتوں میں وقت ضائع مت کرو۔ زیدین نے حسب عادت اس کے گال پر نرمی سے ہاتھ مارا۔ جیسے ہی گھڑی نے 12 بجنے کا الارم دیا، زیدین نے انا کے ہاتھ میں چھری تھما دی۔ کٹ کرو عنایا، لیکن برتھ ڈے تو آپ کی ہے۔ عنایا نے گردن ترچھی کر کے زیدین کا چہرہ دیکھا۔ بالکل میری ہے، جیسے تم میری ہو۔ زیدین نے عنایا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں جکڑا اور دونوں نے مل کر کیک کاٹا۔ زیدین نے عنایا کے منہ میں کیک کا ٹکڑا ڈالنا چاہا تو اس نے منہ پھیر لیا۔ کیا ہوا عنایا؟ زیدین نے اس کا چہرہ اپنی طرف پھیرنے کی کوشش کی، لیکن عنایا نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور اس کے بازوں سے نکل کر سامنے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ زیدین حیرت سے اس کی حرکات دیکھ رہا تھا۔ کیک کا ٹکڑا اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ کبھی عنایا کو دیکھتا، کبھی اپنے ہاتھ کو۔ عنایا، تمہارا ہر پل بدلتا رویہ میرے لیے حیران کن ہے۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ عنایا نے اس کی بات انتہائی بدتمیزی سے کاٹی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی، لیکن راستے میں ہی زیدین نے اس کا بازو تھام لیا۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی عنایا۔ وہ اس کی گرفت سے خود کو آزاد کرانے لگی۔ زیدین نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا تو وہ سنبھل نہ سکی اور دیوار سے جا لگی۔ ضرور جاؤ، لیکن پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ یہ سب کیا ہے، یہ چیخنا چلانا، یہ سب کیا ہے عنایا؟ زیدین کی آواز اونچی نہ تھی، لیکن اندر کا غصہ اس کی سرخ چہرے سے عیاں تھا۔ چہرے کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ عنایا سہم گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ میں تو بس تناؤ میں ہوں، یہی رات بھر کھڑی رہوں گی۔ زیدین شہادت کی انگلی اٹھائے وارننگ دیتے بمشکل خود کو کنٹرول کر رہا تھا۔ تمہارے ساتھ کمرہ بانٹنے کے بجائے میں کہیں اور وقت گزار لوں گی، اس نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا۔ کیوں؟ زیدین کے لہجے میں کوئی نرمی نہ آئی۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آخرکار عنایا نے کمال جرأت کے ساتھ دل کی بات کہہ دی۔ زیدین چند لمحے اسے بغور دیکھتا رہا۔ اس کے رویے نے تو یہ بات پہلے ہی سمجھا دی تھی، زبان نے اب صرف تصدیق کی تھی۔ تو اس اجتناب کی وجہ دریافت کر سکتا ہوں؟ زیدین کا لہجہ کھٹور ہو گیا۔ اتنی ناقدری؟ کیا کوئی وجہ ہے؟ کوئی نہیں ہے انا، نظریں چرائے ہوئے بولی۔ کہنے کو تو کہہ دیا، مگر اندر جو ٹوٹ پھوٹ مچی تھی وہ خود بھی حیران تھی۔ اور تم چاہتی ہو کہ بغیر وجہ بتائے تم جو چاہو وہ ہو جائے؟ زیدین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ غصے سے چیخ اٹھا۔ زیدین کا یہ رویہ دیکھ کر عنایا دکھ اور خوف سے بے حال ہو گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ زیدین کی بے چینی اس کے ہر عمل سے عیاں تھی۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے دانتوں پر دانت جمائے جانے کیا سوچ رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ روتی عنایا پر نظر ڈال لیتا، جو اب دیوار سے لگ کر بیٹھی تھی۔ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی اس کی بلند ہوتی سسکیاں۔ زیدین کو زیادہ دیر غافل نہ رکھ سکی۔ وہ اس کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کا سر اوپر کیا۔ عنایا، میں سمجھتا رہا کہ تمہارا گریز تمہاری حیا ہے، میں تمہاری نفرت کو تمہارا حجاب سمجھتا رہا، مگر تمہارے اندر کچھ راز چھپے ہیں، میں ان کا اصل جاننے بغیر تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ زبردستی جوڑے نہیں رکھ سکتا، لیکن میں تمہیں غلط فہمیوں کی دلدل میں گھر کر یوں نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر اپنا سمجھ کر شیئر نہیں کر سکتی تو کم از کم رہائی پانے کی شرط سمجھ کر بتا دو۔ آپ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ عنایا نے خود کو پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ زیدین کی رگوں پہ میں غصے کی ایک اور شدید لہر دوڑ گئی۔ کیوں چھوڑ دوں تمہیں؟ تم بغیر جرم کے مجھے سزا کیسے دے سکتی ہو؟ زیدین نے جھٹکے سے عنایا کا سر آزاد کیا۔ اس لیے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میرے جذبات کا مذاق اڑایا ہے، آپ نے مجھے اپنی ضد کی بھینٹ چڑھایا ہے۔ یہ جرم ہے آپ کا کہ اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے میرے دل کو جلا ڈالا۔ آئی ہیٹ یو۔ عنایا نے انتہائی بے بسی اور دکھ سے روتے ہوئے زیدین کے گھٹنے پر سر رکھ دیا۔ وہ ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عنایا اس سے اتنی بدگمان ہو جائے گی۔ کافی دیر تک وہ کچھ بول ہی نہ سکا۔ عنایا، تم یہ سب کہہ رہی ہو، تم جسے میں نے اپنی ہر سانس میں محسوس کیا، جس کے لیے میں نے اپنی ساری خوشیاں، اپنی سوچیں وقف کر دیں، میں تمہیں دھوکہ دوں گا؟ تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ اگر تم میری ضد ہوتی تو آج تک تمہارے وجود کا ذرا ذرا خود میں سمیٹ چکا ہوتا۔ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، ضرور کرو، مگر یاد رکھو تم میرے لیے سب سے قیمتی ہو۔ میں سب کچھ کھو چکا ہوں اور کھو سکتا ہوں، مگر تمہیں نہیں۔ شدت جذبات سے مغلوب زیدین نے پرعزم لہجے میں کہا۔ عنایا بالکل خاموش تھی، اس کے آنسو تھم چکے تھے۔ وہ الفاظ جو اس نے کہے وہ نہ صرف زیدین کو بلکہ اسے خود کو بھی زخمی کر گئے تھے۔ عنایا، زیدین کی پکار میں اتنی گہرائی تھی کہ وہ اپنے بند باندھے جذبات نہ سنبھال سکی اور پھر سے رونے لگی۔ عنایا مت رو، میں تمہیں رلانے کے لیے نہیں لایا تھا، تمہاری زندگی میں رنگ بھرنے آیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہاری ہنسی سے صبح کا آغاز ہو، تمہاری زلفوں تلے رات بیتے، مگر ان آنسوں نے ہمارے درمیان کون سا پردہ کھینچ دیا ہے؟ نرمی سے بولتے ہوئے زیدین کا لہجہ
ایک بار پھر سخت ہو گیا، جیسے کسی اور کے بارے میں سوچ کر۔ انایا بولو، تمہاری صاف شفاف سوچ میں یہ خلل کون ڈال رہا ہے؟ زیدین کے اس انداز پر انایا کے پاس اب جواب نہ دینا ممکن نہ رہا۔ ہنا آپی اور ادی۔ زیدین کا چہرہ ہنا کا نام سن کر نفرت سے سرخ ہو گیا اور ادی کا نام سن کر اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں بہت ڈپریسڈ ہوں، پلیز مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دیں۔ انایا کی التجا نے زیدین کو متوجہ کیا۔ وہ پیچھے ہٹ گیا اور دروازہ کھول کر بولا، جاؤ انایا، اب تمہارے پاس وقت ہی وقت ہے۔ اس کے سپاٹ چہرے اور دل خراش انداز نے انایا کے قدموں سے رہی صحیح طاقت بھی نکال دی، جانے وہ کیسے دروازہ عبور کر کے باہر آئی۔ زیدین اس کے نکلتے ہی کھولتے دماغ کے ساتھ میز تک آیا اور وہاں رکھا وہ کیک کا ٹکڑا جو وہ اس کے منہ میں ڈالنا چاہتا تھا اٹھا کر مٹھی میں بھینچ لیا۔ النور حویلی میں آج طلوع ہونے والا سورج سب کے لیے نئی صبح کی نوید لایا تھا، مگر دو دل اب بھی رات کی تاریکی سے لڑ رہے تھے۔ نایا ساری رات ایک پل کو بھی نہ سو سکی۔ وہ اس رات کو اپنی پوری زندگی پر محیط ہوتا دیکھ کر خوفزدہ تھی۔ کل تک وہ زیدین سے دور جانے کی تدبیریں سوچ رہی تھی اور آج وہ اسے کھو دینے کے کرب میں مبتلا تھی۔ زیدین کا ہمیشہ کا صاف سچا انداز اسے اپنی طرف کھینچتا رہا، مگر دل میں پلنے والے شک کے ناگ کبھی ڈسنے سے باز آئے تھے۔ گزشتہ رات زیدین کا اس کی بات پر اسے وقت دینا، یہ سب اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ کاش وہ دوری مانگتی اور زیدین بے نیازی سے انکار کر دیتا۔ کاش وہ جدائی کی ضد کرتی رہتی اور وہ سنگ دل سب کچھ انسنا کر دیتا۔ ادی میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ ہنی مون پر چلیں۔ زون ادویہ کی چوٹی اپنے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولا، حد ہو گئی، یہاں لوڈ شیڈنگ سے جان نکل رہی ہے اور اندھے کو فلم دیکھنے کی پڑی ہے۔ ادویہ نے زون کے ہاتھ سے اپنی چوٹی چھڑاتے ہوئے منہ بنا کر کہا، ایک تو ہماری مشرقی بیویوں کا یہ المیہ ہے کہ شوہر کے رومانٹک موڈ کو ہاتھ سے نہیں جھاڑو سے جھاڑتی ہیں۔ زون بے دلی سے کروٹ لیتے ہوئے بولا۔ ادویہ نے چند لمحے اسے مسکرا کر دیکھا، پھر اس کی پیٹھ پر انگلی سے ٹھونک بجا کر بولی، تم مردوں کو بے وقت ہی رومانس کیوں سوچتا ہے زون؟ اس کی انگلی کی نوک دروازے کی طرح زون کی کمر پر دستک دے رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے۔ زون جوش سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا معلوم ہے آپ کو؟ یہی کہ اگر ایک انسان بند کمرے میں اپنی بیوی سے بھی رومانس نہ کرے تو وہ الو کا پٹھا کب کرے؟ زون نے بال کھینچے۔ ادویہ ہنسی سے دوہری ہو گئی، لیکن جب زون کو اپنی طرف بڑھتا دیکھا تو اس کی ہنسی فضا میں تحلیل ہو گئی۔ وہ اٹھ کر بھاگنے ہی والی تھی کہ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی، جس سے دونوں چونک گئے اور فوراً ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ کون؟ زون نے حیرانی سے پوچھا۔ میں زیدین کا نام سنتے ہی دونوں ایک ساتھ دروازے کی طرف بڑھے۔ زون نے دروازہ کھولا تو زیدین جھٹکے سے اندر داخل ہوا اور زون کو نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا ادویہ سے مخاطب ہوا، ادی تم نے انا سے کیا کہا؟ میں نے؟ ادویہ نے حیرت سے خود کی طرف اشارہ کیا اور زون کی طرف دیکھ کر کندھے اچکا دیے۔ ہاں کیا تم بھی ہنا کی جانشین بن گئی ہو؟ زیدین دانت پیستے ہوئے بولا، اللہ نہ کرے، میں تو دو فرشتوں کے سائے میں رہتی ہوں، کسی شیطان کی جانشین کیوں بنوں؟ ادویہ نے شوخی سے ماحول کی کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی۔ ادی وہ بہت اپسیٹ ہے اور اس نے تمہیں بھی ہنا کے ساتھ ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ زیدین نے اس کی شوخی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، یقین کرو زیدین، میں نے انایا سے کچھ نہیں کہا۔ وہ حویلی کے ماضی کو جاننے کی خواہش مند تھی تو میں نے بس چند باتیں اشاروں کے نایوں میں کی، میں نے اسے ہرگز ڈسہارٹ نہیں کیا۔ پلیز میرا یقین کرو۔ ادویہ کا لہجہ صاف اور سچا تھا، جس نے زیدین کے غصے کو کچھ نرم کر دیا۔ ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں کہ تم نے انجانے میں کچھ غلط کہہ دیا یا شاید اس نے غلط سمجھ لیا، لیکن آئندہ احتیاط کرنا، اس ڈائن کے ساتھ تمہارا نام کسی معاملے میں نہ آئے۔ زیدین اسے تنبیہ کرتا باہر نکل گیا۔ زون اور ادویہ اس کے اچانک آنے کی وجہ پر سوچتے رہ گئے۔ عنایہ دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ آج اسے شاہ جہانی نے بلایا تھا۔ وہ پوری تیاری سے آئی تھی، پچھلی رات کے صدمے نے اسے توڑ دیا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر تھک چکی تھی اور عمر سے زیادہ تھک کر آئی تھی۔ شاہ جہانی نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کو جگہ دی۔ نایا بیٹا، میں بلا تمہید بات کروں گا۔ زیدین اور تمہارے بیچ جو دیوار کھڑی ہو گئی ہے وہ ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ ہم نے تمہارے والدین کو تمہاری خوشیوں کی ضمانت دی تھی، اس لیے ہمیں اپنا خیر خواہ سمجھ کر کھل کر بات کرو۔ شاہ جہانی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہی عنایہ کے رکے ہوئے آنسو بہہ نکلے۔ نہیں میرا بچہ، مت رو۔ ارے ہم مر گئے ہیں کیا جو تم اکیلے دکھ سہتی جا رہی ہو؟ تائی اماں اٹھ کر بیٹھیں اور اسے گلے لگا کر دلاسا دینے لگیں۔ عنایہ میں پھر کہتا ہوں کہ ہم نے تمہارے بلند نصیب کا سودا کیا ہے اور باخدا یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ زیدین بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شکایت ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم ابھی زندہ ہیں، تمہارے سر پر سایہ موجود ہے۔ شاہ جہانی نے نرمی سے اور سنجیدگی سے بات کی۔ شاہ جہانی، میں دوراہے پر کھڑی ہوں، فیصلہ کرنا چاہتی ہوں لیکن کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا۔ دل کبھی ایک طرف کھنچتا ہے کبھی دوسری طرف، میں عجیب کشمکش میں مبتلا ہوں۔ عنایہ سر جھکائے ہونٹ کاٹتی بے بسی کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ میرا بچہ، ہمیں بتاؤ، ہم تمہیں وہ قوت دیں گے کہ تم آنکھیں بند کر کے فیصلہ کر سکو گی۔ بولو عنایہ۔ شاہ جہانی اعتماد دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ تائی ماں شفقت سے اس کا ہاتھ سہلا رہی تھیں
انایا کو ان دونوں سے جہانگیر اور رانیہ کی محبت کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ شاہ جہانی، انہوں نے مجھ سے ضد میں شادی کی ہے، صرف ہینا آپی کو نیچا دکھانے کے لیے۔ میرا کیا قصور تھا کہ میں ان کی لڑائی کا شکار بن گئی؟ کیا انہیں صرف میں ہی ملی تھی؟ انایا رنج و غصے میں بول رہی تھی۔ شاہ جہانی اور تائمہ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ شاہ جہانی، وہ بہت سنگ دل ہیں، ہینا آپی کو بے گھر کر دیا، ان کی بچی چھین لی، زون بھائی کے ساتھ زیادتیاں کیں۔ میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ انایا نے دل کی ساری بھڑاس نکال دی۔ جب وہ خاموش ہوئی تو شاہ جہانی نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، انایا، میں نے تم سے کہا تھا کہ یہاں ہر کوئی اپنی کہانی لے کر نہیں آئے گا، صرف وہی سنا جائے گا جو سچ ہو۔ تم نے میری بات نہیں مانی، اس لیے بدگمانیوں کا شکار ہو۔ شاہ جہانی، کیا یہ سب جھوٹ ہے؟ میری آنکھوں نے یہ سب خود دیکھا ہے، میں کیسے جھٹلاؤں؟ انایا نے اپنے موقف کا دفاع کیا۔ انایا، یہ سچ ہے کہ زیدین نے بعض مواقع پر سختی کی، لیکن یہ اس کی سنگ دلی یا خود غرضی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کئی محرکات ہیں۔ شاہ جہانی معاملہ سلجھانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ شاہ جہانی، میں بس بیٹا، اب تم جاؤ، تمہارے ہر سوال کا جواب وقت دے گا، جاؤ۔ شاہ جہانی نے اسے مزید باتوں سے روک کر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ کئی سوال دل میں لیے وہاں سے اٹھ گئی۔ شاہ جہانی نے انٹرکام پر زیدین کو بلایا۔ انایا حسب معمول لیلا کے کمرے میں موجود تھی۔ سب سے بیزار بے نیاز طبی زیدین بغیر دستک دیے اندر داخل ہوا۔ انایا گھبرا گئی، وہ ان کی نگاہوں کا سامنا کرنے کی ہمت خود میں نہیں پاتی تھی، مگر زیدین ایک نظر ڈال کر بولا، ریڈی ہو جاؤ، صرف 10 منٹ ہے، اور دھڑ سے واپس لوٹ گیا۔ اس کے لہجے اور تیور سے کچھ خوشگوار اخذ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انایا اس کی بات سن کر مزید گھبرا گئی۔ وہ اپنے جذبات اور اضطراب سے پہلے ہی بے بس ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مخصوص کوٹ اور اسکارف پہنے وہ لیلا کی ہمراہ نیچے آئی۔ زیدین گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ انایا کو دیکھ کر فرنٹ ڈور کھولتا ہوا بولا، کہیں جا رہے ہیں؟ لیلا نے شوق سے گاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لیلا، ہم ایئرپورٹ جا رہے ہیں، کوئی پوچھے تو بتا دینا۔ ایئرپورٹ؟ لیلا اور انایا دونوں چونک گئیں۔ ہاں، انایا کی فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے، زیدین نے تحمل سے جواب دیا۔ لیلا زیدین کے بے تاثر چہرے کو دیکھ کر مزید سوال نہ کر سکی، جبکہ انایا اپنے اندر کی چیختی بلکتی کیفیت کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ لمحہ آ ہی گیا جس کے آنے کی وہ کبھی خواہش کرتی تھی اور اب اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زیدین فرنٹ ڈور کھلا چھوڑ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ انایا لیلا کو الوداع کہنا ہی بھول گئی اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ زیدین نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ رات بھر جو شخص جذبات سے لبریز تھا، اب اس پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ وہ زیدین جو پہلے اسے دیکھ کر کھل اٹھتا تھا، اب مکمل خاموش تھا۔ انایا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاید زیدین نے ماحول کی سنجیدگی کو کم کرنے کے لیے CD پلیئر آن کر دیا تھا۔ منہ موڑ کر پہلی بار ڈرائیونگ کرتے زیدین کو دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ نظریں جو ٹل گئیں کلیاں ہی کھل گئیں۔ یہ خوشگوار گھڑیاں قسمت سے مل گئیں، اے دل نشیں مسافر۔ انا کو زیدین جیسا اکھڑ مزاج سے ایسے شوخ گیت کی توقع نہ تھی۔ اس کے انداز سے ایک عجیب سا غیر معمولی پن محسوس ہو رہا تھا۔ زیدین اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اس کی سوچ منو ان پڑھ رہا تھا۔ کچھ تو زمانہ سازی اور کچھ انایا کا چہرہ کھلی کتاب کی مانند تھا۔ زیدین کے لیے نتیجہ اخذ کرنا مشکل نہیں تھا۔ دفتن اس نے انایا کی بند مٹھی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ انا چونک اٹھی۔ یہ 2 دن کی خاموشی اور آج کے طویل سفر کے بعد زیدین کی پہلی حرکت تھی۔ انایا کچھ کہنا چاہتی تھی کہ گاڑی ایک مقام پر آ کر رک گئی۔ زیدین دروازہ کھول کر باہر نکلا، پھر دوسری طرف آ کر اس کا دروازہ بھی کھولا اور جارحانہ انداز میں اس کی کلائی پکڑ کر اسے باہر کھینچ لیا۔ انایا کو جو ابھی زیدین کی قربت کا احساس ہو رہا تھا، اس وحشیانہ پن کی توقع نہ تھی۔ باہر نکل کر اس کی حیرت دوچند ہو گئی۔ نہ یہ ایئرپورٹ تھا اور نہ ہی کوئی گنجان علاقہ، بلکہ ایک ویران سی جگہ تھی۔ وہ کچھ پوچھنا چاہتی تھی مگر زیدین کسی رعایت کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے آگے بڑھ گیا، ایک چھوٹے سے خستہ حال گھر کے سامنے آ کر رک گیا۔ جیب سے چابی نکال کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ انایا بھی اس کے قدموں کے نشان پر قدم رکھتی ہوئی پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ گھر کے اندر آ کر زیدین نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا ہینا کا گھر اس گھر سے بھی زیادہ بوسیدہ اور پرانا ہے؟ انایا نے کانٹے جیسے لفظوں پر بمشکل سر اٹھایا اور گھر پر نظر دوڑائی۔ ایک کمرے کا پرانا خستہ دیواروں والا گھر، چھوٹا سا کچن جس کا دروازہ بھی نہ تھا، کمرے کا دروازہ بابا آدم کے زمانے کا، فرنیچر کے نام پر صرف ایک پرانا تخت جو گھر کے حالات پر شرمندہ تھا۔ زیدین کا چہرہ غصے سے دہک رہا تھا۔ یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ تمہیں دکھانے کے لیے کہ یہ جو میری ماں کے ساتھ کیا گیا وہی آج میں نے لوٹا دیا۔ میں نے ظلم نہیں کیا، ظلم کا جواب دیا ہے۔ اگر میں سنگ دل ہوتا تو ان ماں بیٹی کو فلیٹ نہیں فٹ پاتھ پر لا پھینکتا، مگر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، صرف ان سے کنارہ کشی اختیار کی ہے، انہیں دنیا سے کنارہ کش ہونے پر مجبور نہیں کیا۔ زیدین کے چہرے اور زبان سے شعلے نکل رہے تھے۔ انا اس کی جنونی کیفیت سے خوفزدہ ہو گئی۔ آؤ انایا، دیکھو یہ کمرہ، یہ گھر،
وہ انایا کا ہاتھ پکڑ کر اسے پورے گھر میں گھسیٹنے لگا۔ یہ چارپائی دیکھ رہی ہو؟ یہاں میری ماں نے آخری سانسیں لی تھیں، ان کا جنازہ صرف میرے کندھوں نے اٹھایا۔ النور حویلی تو کب کی انہیں مردہ سمجھ چکی تھی۔ ابو ذر جہاں کی محبوب بیوی، زین العابدین کی ماں، ایک گوشہ گمنامی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، تو کیا وہ فلیٹ ہینا کے لیے برا ہے، جبکہ وہ اپنی مرضی سے گئی؟ میں نے نکالا نہیں تھا، وہ سب اس کے باپ کی سیاہ کاریوں کا نتیجہ ہے۔ انایا، تمہیں ہینا کا درد بہت محسوس ہوتا ہے نا؟ اب میری ماں کا درد محسوس کرو، جو اس ویرانے میں دنیا سے کٹی ہوئی، اپنے بیٹوں سے دور اس حال میں رہی۔ ان کے لیے تمہاری لغت میں کون سا لفظ ہے؟ سنگ دل؟ زیدین نے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ سنگ دل تو میں ہوں نا، جس نے بھائیوں کے گھر اجاڑے، جس نے تم پر زبردستی خود کو مسلط کیا۔ زیدین جنون میں دیوانہ ہو گیا تھا، صرف زبان نہیں ہاتھ بھی بول رہے تھے۔ انایا کا چہرہ زرد پڑ گیا، وہ زیدین کی وحشت زدہ حالت کے خوف سے دیکھ رہی تھی۔ تم اس عورت کی طرفداری کر رہی ہو جس نے میرا آشیانہ برباد کر دیا، میری ماں، میرا بھائی، ان سب کو اپنے مکروہ باپ کے ساتھ مل کر تباہ کیا ہے۔ زیدین نے انایا کو زور سے جھٹکے دیے، وہ چھٹکارا پانے کی کوشش میں ناکام ہو کر اسی کے سینے سے لگ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ زیدین کی دیوانگی کا گراف نیچے آیا، اس نے انایا کو باہوں میں جکڑ لیا، اس کا سر سہلایا، آنسو صاف کیے۔ انایا، مجھ سے کہا ہوتا، مجھ سے سنا ہوتا، سب کی بات سن لی، لیکن اپنے زیدین پر یقین نہیں کیا، مجھے ترازو میں تول دیا۔ زیدین کا شکوہ اس قدر اثر انگیز تھا کہ انایا کے پاس جواب نہ تھا، صرف ندامت میں ایک آنسو گرا جسے زیدین نے ہاتھ رکھ کر گرنے نہ دیا۔ انا، جانتی ہو اس عورت نے کیا کیا تھا جس کا تم دفاع کر رہی ہو؟ زیدین نے انا کو چھوڑ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنی سانس بحال کی اور ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ مجھے یاد ہے، جب میں 5 سال کا تھا، میری ماں ہر رات میرے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں سوتی تھی، ہم دونوں بھائی ایک ہی بستر پر سوتے۔ ایک رات میری آنکھ کھلی، ماں کے سسکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، میں ڈر گیا۔ میں نے اٹھ کر پوچھا، امی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا، کچھ نہیں بیٹا، بس نیند نہیں آ رہی۔ لیکن سچ یہ تھا کہ دادا نے پھر سے امی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ انایا کی آنکھیں نم ہو گئیں، زیدین کی آواز میں ٹوٹا ہوا بچہ بول رہا تھا۔ پھر ایک دن پھپھو آئیں، بڑی شان سے سونے کی چوڑیاں کھنکاتی۔ امی کو طنز مارا، اپنے بچوں کے لیے عزت کی روٹیاں تو کماؤ، ہم کب تک پالیں گے ان کو؟ امی خاموش رہیں، ہمیشہ رہتیں، کیونکہ ابا ان کے ساتھ نہ تھے، انہیں کسی نے قتل کروا دیا تھا۔ میرے سامنے زیدین کی آواز کپ کپا گئی۔ پھر بھائی بڑا ہوا، بزنس میں دادا کا دایاں ہاتھ بن گیا، سب کچھ مل گیا اسے، اور مجھے صرف ماں کی گود جس میں درد کے سوا کچھ نہ تھا۔ زیدین اٹھ کر کھڑا ہو گیا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ جب ماں بیمار ہوئیں، ہسپتال لے جانے کے لیے کوئی گاڑی تک نہ ملی، میں خود سائیکل پر لے کر گیا۔ وہ زندگی کی آخری رات تھی، ان کی سانسیں میرے ہاتھوں میں ٹوٹیں۔ بھائی کو فون کیا، بولا مصروف ہوں۔ پھپھو کو بتایا، بولی دعا کر لو، اللہ صبر دے۔ وہ پلٹا، انایا کو دیکھا، اور اب تم کہتی ہو کہ میں نے ظلم کیا؟ تمہیں ان ماں بیٹی پر ترس آتا ہے، جس ماں نے میری ماں کی قبر پر بھی آنے کی توفیق نہ کی، اور بیٹی جو اس حویلی میں آنکھ کھولے بیٹھی تھی جہاں میری ماں کی زندگی روندی گئی۔ انایا خاموش تھی، آنکھیں بند، ہونٹ کپ کپاتے، دل جیسے پتھر بنتا جا رہا تھا۔ اور تم کہتی ہو کہ میں سنگ دل ہوں کیونکہ میں نے ہینا کو فلیٹ سے نکال دیا، اس گھر سے جو میری ماں کی موت کی قیمت پر میرے حصے میں آیا۔ کیا میں خود غرض ہوں؟ اگر میں چاہوں کہ وہ لوگ میرے دکھ کا بوجھ محسوس کریں۔ زیدین نے میز پر مکہ مارا۔ انایا، تم مجھے ظالم سمجھتی ہو کیونکہ تم سچ سننا اچھا نہیں لگتا، لیکن آج سنو، میری ماں کی وہ آخری چیخ، وہ آخری سانس، وہ آخری دعا میرے اندر زندہ ہے۔ میں اسے دفن نہیں کر سکا، اور نہ ہی اس عورت کو معاف کر سکتا ہوں جس کی وجہ سے میری ماں تنہا مری۔ انا کے آنسو اب آزاد ہو چکے تھے، وہ ایک لفظ نہ بول سکی۔ زیدین اس کے قریب آیا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں انایا، اس لیے تمہیں سچ دکھا رہا ہوں تاکہ تم فیصلہ کر سکو۔ زیدین کو صرف مجرم سمجھنا ہے یا اس کے دکھ کو بھی سمجھنا ہے؟ وہ پلٹا، چند قدم چلا، پھر رک گیا۔ اور ہاں، وہ فلیٹ میرا ہے، لیکن میں نے اسے کبھی گھر نہیں بنایا، کیونکہ میرا گھر میری ماں کے ساتھ دفن ہو گیا تھا۔ کمرے میں سناٹا تھا، صرف دل کی دھڑکنوں کی صدا باقی تھی۔ انایا بے حس سی کرسی پر بیٹھی تھی، اس کی انگلیوں میں کپ کپاہٹ تھی اور آنکھوں میں وہ نمی جو کسی کی روح چھو جائے کے بعد آنکھوں سے نکلتی ہے۔ اس نے پہلی بار زیدین کو بے نقاب دیکھا تھا، نہ بطور شوہر، نہ بطور ایک ضدی انسان، بلکہ بطور ایک بیٹے، ایک ٹوٹے ہوئے بیٹے۔ زیدین کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، اس کی پشت انایا کی طرف تھی، لیکن وہ محسوس کر سکتی تھی کہ اس کا وجود تھک چکا ہے، جیسے برسوں کا بوجھ اس نے نیچے رکھ دیا ہو، جیسے اس نے اپنے اندر کی عدالت میں سب کچھ کہہ دیا ہو، اب فیصلہ دوسرے پر چھوڑ دیا ہو۔ انایا آہستہ سے اٹھی، اس کے قدم ہلکے تھے جیسے چلنے سے کوئی خواب ٹوٹ نہ جائے۔ زیدین، اس کی آواز سانس جیسی تھی۔ وہ پلٹا، نظریں ملیں، انایا اس کے قریب آئی، پھر یکدم رک گئی۔ مجھے نہیں معلوم کیا کہوں، کیسے سمجھوں، اس نے لفظوں کو چنتے ہوئے کہا۔ تمہارے درد کا اندازہ لگانا بھی میرے لیے ممکن نہیں، لیکن ایک بات جانتی ہوں
کسی کی آنکھوں میں برسوں کی خاموش چیخیں دیکھی جا سکتی ہیں، اور آج تمہاری آنکھوں میں نے وہ چیخیں دیکھی ہیں۔ زیدین نے نگاہیں جھکانی، جیسے اس میں اب آنکھ سے آنکھ ملا کر جینے کی طاقت نہ رہی ہو۔ عنایہ نے ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ تھاما۔ تمہیں کسی کی معافی کی ضرورت نہیں زیدین، تمہیں تو وہ بچپن لوٹانے کی ضرورت ہے جو تمہارے اندر مر گیا۔ زیدین کی پلکیں بھیگ گئیں۔ اس نے عنایہ کی طرف دیکھا اور صرف ایک جملہ کہا، میں تھک گیا ہوں عنایہ، بہت تھک گیا ہوں۔ عنایہ نے آہستہ سے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا، جیسے برسوں کا بوجھ ایک پل کے لیے اس کی باہوں میں ہلکا ہو گیا ہو۔ وہ لمحہ خاموش تھا، لیکن اس کی گونج صدیوں تک سنائی دیتی رہی۔ میری منگنی چونکہ ہنا سے ہو چکی تھی، لہٰذا میں اسے اپنے دکھ اور پریشانی میں ساتھی بنانا چاہتا تھا۔ زون بہت چھوٹا تھا اور ذوالنواس بھی اتنا سمجھدار نہیں تھا۔ مجھے ان کی دیکھ بھال بھی کرنا پڑتی اور ساتھ ساتھ اسٹڈی اور جاب بھی جاری رکھنا پڑتی، کیونکہ مجھے حویلی میں زیادہ عمل دخل دینے کی تو کیا ہی اجازت ہوتی، کھانا کھانے تک کی اجازت نہ تھی۔ شاہ جہانی اور تائی ماں کا احسان میں تعمر فراموش نہیں کر سکتا کہ ان کی چپکے چپکے دی گئی مالی امداد سے میں نے اپنا کیریئر شروع کیا۔ CSS کے امتحان کے بعد آرمی جوائن کر لی۔ مجھے حویلی سے دور جانا پڑتا تو بھائیوں کی فکر ستاتی، تب مجھے ہر امید ہنا سے بندھی نظر آتی تھی۔ منگیتر ہونے کے ناطے میں اسے اپنے ہر دکھ سکھ کا شریک بنانا چاہتا تھا، مگر وہ ان دنوں غرور و تفاخر سے بھری گردن کے ساتھ ہمیں منہ لگانا گوارا نہیں کرتی تھی۔ آج جسے وہ ظالم کہتی ہے، کل تک یہ ظالم اس کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا اور صرف ایک بات کہنے کے لیے 1 منٹ مانگتا تھا، جو دینے کا ہنا کے پاس وقت نہیں تھا۔ پھر ذوالنواس سے اس نے شادی کی۔ اسے درخور اعتنا نہ جانتی تھی، جس زون سے وہ ہمدردی جتاتی ہے اسے ایک لمحہ دیکھنے کی بھی فرصت نہ تھی۔ عنایہ، میں نے وہ وقت جلتے کوئلوں پر ننگے پاؤں چل کر طے کیا، ان دونوں بھائیوں کی ہر ضرورت اور خواہش پوری کرنے کے لیے دن رات ایک کیا۔ اس وقت اس خاتون باوقار کو میں ایک باورچی، دھوبی، مزدور اور نہ جانے کیا کیا لگتا تھا۔ وہ مذاق اڑاتی تھی کہ مجھ میں ایک اچھی آیا بننے کی صلاحیت موجود ہے، وہ مجھے اپنے بچوں کے لیے آیا کی نوکری دے سکتی ہے۔ ایک رات زون تیز بخار میں جل رہا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے میں نے سب سے پہلے ہنا کو پکارا تھا۔ میرا خیال تھا وہ میرا ساتھ دے گی، مگر جب میں نے اسے زون کی طبیعت کا بتایا تو غصے سے بولی، تم نے اتنی سی بات کے لیے میری نیند خراب کی؟ میری بلا سے زون بیمار ہو یا ذوالنواس یا تم بھلے سے مر جاؤ، میں تم لوگوں کی ڈاکٹر ہوں جو میرے سر پر سوار ہو گئے؟ عنایہ، مجھے اس کی بات منو ان یاد ہے، بلکہ یہ میرے پتھر دل پر لکھی ہے، میں زندگی بھر اسے بھلا نہیں سکتا۔ اس دن میں پیچھے ہٹ گیا، میرے دل سے اس کی چاہت اس بے دردی سے نکلی کہ تمام بدن کو پتھر بنا گئی۔ انہی حالات میں جب مجھے ابو کی کچھ پراپرٹی کا مالک ہونا تھا تو ہماری مارکیٹ ویلیو بڑھ گئی، ہم سب کی آنکھ کا تارا بن گئے۔ زوبیہ اور ہنا کے لیے ہم پھر سے منظور نظر ہو گئے، یہاں تک کہ حویلی میں ہماری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ تب میں نے ترک کا پتہ پھینکا اور شور کر دیا کہ سب کچھ میری نہیں بلکہ صرف میرے بھائیوں کے نام ہے۔ تب ہنا کی اصلیت سامنے آئی، اس نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا اور نخوت سے شاہ جہانی سے کہا، مجھے بوسیدہ کھنڈرات کی تعمیر سے دلچسپی نہیں ہے، نہ ہی گھوڑوں کی مرہم پٹی میں۔ اس کی ہر بات عنایہ میرے دل پر لکھی ہے، میں نے اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا بلکہ اس کا کیا ہوا اسے لوٹایا ہے۔ میری محنت، میرے بزرگوں کی دعاؤں نے مجھے وہ دن دکھایا جب میں نے باقاعدہ احمد سے اپنے ہی باپ دادا کے کاروبار کو نقد رقم دے کر خریدا۔ اس کی تمام پراپرٹی جو میرے ہی باپ دادا کا حق تھی میں نے حاصل کر لی۔ وہ اپنی عیاشیوں کے باعث کنگال ہو چکا تھا اور حویلی میں ناکارہ پڑا نظر آتا تھا۔ زوبیہ اور ہنا کو دونوں ہاتھوں سے پیسہ لوٹانے کی لت لگ گئی تھی، اس نے انہیں جنگلی بنا دیا تھا، وہ جہاں پیسہ نظر آتا منہ مارنے لگیں۔ ذوالنواس کو ابو کی پراپرٹی کا وارث سمجھ کر ہنا نے اس سے میل جول بڑھا لیا۔ وہ کچے ذہن کا لڑکا تھا، اس کی اداؤں کے جال میں پھنس گیا، حتیٰ کہ انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ذوالنواس کے تمام تر حالات سے آگاہ کیا، لیکن اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی۔ اس نے صاف کہا کہ چونکہ بھائی جان نے مجھے ٹھکرا دیا ہے اس لیے میں اسے بدزن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس بات کے بعد میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ شادی کے بعد ہنا کو میرے جھوٹ کا علم ہوا تو ذوالنواس پر بھی اس کی اصلیت کھل گئی۔ وہ پیسے پر جان چھڑکنے والی تھی، پراپرٹی میں ایک حصے کی مالک ذوالنواس سے کیا وفا کرتی؟ رات بھر گھر سے غائب رہنا، دعا سے کلی طور پر غفلت برتنا، زون اور ذوالنواس کی خاطر میں نہ لانا اس کا وتیرہ تھا۔ ایک رات اسے تلاش کرتے ذوالنواس جس حالت میں اسے دیکھ کر آیا وہ برداشت نہ کر سکا اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کی گاڑی درخت سے جا ٹکرائی۔ سر پر سخت چوٹ آنے کی وجہ سے وہ کومے میں چلا گیا۔ ہنا نے اس تمام عرصے میں اسے ایک فالتو شے سے زیادہ اہمیت نہ دی۔ زون کا حصہ بھی ہتھیانے کی خاطر اس نے زون کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں الجھا لیا اور باقاعدہ پلاننگ کے تحت اپنی ہی ایک پری پینڈ ڈانسر کے بارے میں غلط سلط شکایتیں بیان کر کے زون کی شادی کرا دی۔ لیکن اب ہنا کا دور آمریت ختم ہو چکا تھا۔ ذوالنواس کو ایک دن کومے سے ہوش آیا اور شاید اسے ہوش مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا تھا۔ وہ اپنی نافرمانی پر سخت شرمندہ تھا۔
اس نے مجھ سے معافی مانگنے کے ساتھ التجا کی تھی کہ دعا کو ہنا کی غلیظ گود سے دور رکھوں۔ زون بھی ٹھوکر کھا کر لوٹ آیا تھا۔ ذوالنواس کے انتقال کے بعد ہنا اب ہر طرف سے مایوس ہو چکی تھی۔ اسے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے تائی ماں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا۔ تمہیں اعتراض ہے کہ ہنا سے بچی کیوں چھینی گئی، تو جان لو کہ یہ سب اس کے باپ کی وصیت تھی۔ تم اعتراض کرتی ہو کہ دعا کو وہیں سے کیوں نکالا گیا، تو اس کی وجہ بھی جان لو کہ میں نے ادویہ کو اشر چاچا کے حصے کی آمدنی دینی شروع کر دی تھی۔ ہنا بو سونگتی پھرتی تھی۔ اس نے اپنے شیطان باپ کے ساتھ مل کر یہ گھناؤنی سازش کی کہ ادویہ کو زیر کر کے تمام مال حاصل کر لیا جائے۔ اس کا عیاش باپ رات کی تاریکی میں ادویہ کے پاس جا پہنچا، جبکہ ہنا نے گھر میں ایک فنکشن منعقد کر رکھا تھا جس میں حویلی کے سب لوگ مصروف تھے۔ ادویہ کی چیخ پکار نسرین کے کانوں تک پہنچی۔ شومئی قسمت کہ میں اسی دن گھر لوٹا تھا اور گوشہ تنہائی کی خاطر اوپر پہنچ گیا۔ اسی دن میں نے ہنا اور اس کے خبیث باپ کو فلیٹ میں جانے کو کہا تھا، کیونکہ میں انہیں مزید حویلی میں آزاد نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ انایا، اس حویلی کی تاریخ ابو ذر جاں اور اس کی آل کے لیے بہت کھٹن ہے۔ میرا خیال ہے اب مزید کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ زیدین نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی انایا کو دیکھتے ہوئے وہ باتیں کرتے کرتے گاڑی میں سب کچھ منظم اور مختصر انداز میں بیان کر دیا کہ انایا کو کوئی سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ باقی رہا اس سب پر یقین کرنا، تو زیدین کے چہرے کی شکنیں اور کرب اس کی ہر ایک بات کے ضامن تھے۔ انایا کی خاموشی میں اب بھی فرق نہ آیا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ گاڑی ایئرپورٹ کے سامنے رکتے دیکھ کر انایا کے بے جان وجود میں جان بھر گئی۔ اس نے زیدین کے اسٹیئرنگ پر رکھے ہاتھ پر اپنا کپ کپاتا ہاتھ رکھا اور لرزتی زبان سے بولی، اب میرا قصور بھی بتا دیں۔ انایا کا کہنا تھا کہ زیدین خود پر مزید قابو نہ رکھ سکا اور اپنے ہاتھ پر دھیرے سے اس کے ہاتھ کو دیوانہ وار چومتا ہوا بولا، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے مجھے پھر سے جینا سکھا دیا ہے، اور جب میں جینے لگا تو تم نے کہا سانس لینا چھوڑ دو۔ انایا، میں زیدین کی بات اس کے لبوں میں ہی رہ گئی تھی۔ انایا نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑ لیے تھے۔ اس ادا پر کون قربان نہ ہوتا؟ اس کا دل تو دھڑکتا ہی انایا کے لیے تھا۔ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ نے دونوں کے چہروں کو مہکا دیا تھا۔ شوخیاں، مستیاں، رنگینیاں ہوں کہ دل فریبیاں، النور حویلی آج سبھی کا مرکز تھی۔ آج زین العابدین کا ولیمہ تھا۔ تمام لاہور شہر حویلی میں سمٹ آیا تھا۔ زیدین نے انایا کی اما پاتے ہی شادیانے بجا دیے تھے۔ جہانگیر اور رانیہ کی ہنگامی آمد کے بعد، خوب ہنگاموں اور رونقوں کے بعد، وہ زیدین کے نام کر دی گئی تھی۔ زیدین کا ہر کام ہی منفرد ہوتا تھا۔ صبح مایوں کا شغل کیا گیا تو دوپہر میں مہندی کے تھال سجائے گئے۔ ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر، جو ناول ہم ریڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے ہمیں مار گئی تیری چاہ پیا۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا۔ آ جائیے بقیہ حصے کی طرف چلتے ہیں۔ جہانگیر اور رانیہ کے ہنگامی آمد کے بعد، خوب ہنگاموں اور رونقوں کے بعد، وہ زیدین کے نام کر دی گئی۔ زیدین کا ہر کام ہی منفرد ہوتا تھا۔ صبح مایوں کا شغل کیا گیا تو دوپہر میں مہندی کے تھال سجائے گئے، اور رات کو وہ ولیمہ منعقد کیے ہوئے تھے۔ شاید وہ دنیاوی معاملات نپٹا کر ایک دوسرے کے لیے وقف ہو جانا چاہتے تھے۔ مایوں کی رسم میں اس نے انایا کے چہرے، بازو، گال پر اپٹن کے خوب نئے نقش سجائے تھے، تو مہندی کی رسم میں تو اس نے مہندی کا تمام تھال اٹھا کر اس کے پاؤں کے نیچے رکھ دیا تھا۔ وہ پانی کے پتے کی طرح مہندی کے تھال میں پاؤں ڈالے بیٹھی تھی۔ نوجوان پارٹی کو تو شوخی بھول ہی چکی۔ زیدین کی وارفتگی اور واری واری جاتی ادائیں دیکھنے سے ہی کسی کو فرصت نہ تھی۔ ولیمے کا فنکشن میں سلور کلر کا شرارہ، موتیوں کی کڑھائی سے سجا بھاری کامدار دوپٹہ، پھر یہ لباس اس کے لیے نیا تھا۔ وہ عام دلہنوں سے زیادہ تھکن محسوس کر رہی تھی، لیکن اس کے روپ کا سنورنا دید کے قابل تھا، اس لیے کوئی بھی اس سے ہمدردی کرنے کو تیار نہ تھا کہ وہ اپنا ڈریس چینج کرے۔ خود زیدین نے بھی اس کی التجا کرتی نگاہیں نرمی سے نفی میں سر ہلا کر رد کر دی تھیں۔ اس منظر سے نگاہ ہٹانے کو تو وہ بھی تیار نہ تھا۔ زیدین اس کے کالر پر لگے سفید موتیوں جیسے بٹن اس کے چہرے کی طرح دمک رہے تھے۔ سلک کرنے اور حق میزبانی ادا کرنے زیدین کو انایا اشاروں کنایوں میں اسٹیج پر بلا رہی تھی، مگر وہ انجان بنا گھوم رہا تھا۔ اتنے میں دعا کی چہکتی آواز نے سب کو متوجہ کیا۔ وہ کہتے کہیں سے دوڑتی ہوئی آ کر زیدین کے گلے سے آ چمٹی تھی۔ زیدین اسے اٹھائے اسٹیج پر چلا آیا اور خوب چومے جا رہا تھا۔ سب ان کی محبت پر مسکرا رہے تھے۔ زیدین نے انایا کو نظریں چراتے ہوئے سرگوشی میں کہا، فکر نہ کرو، اس کے بعد تمہاری باری ہے۔ وہ جھینک کر سر جھکا گئی۔ دعا نے انایا کے کامدار جوڑے کو ٹٹولتے ہوئے کہا، تاتو، یہ کون ہے؟ وہ زیدین کو تاتو اور جہانگیر کو چاچو پکارتی تھی۔ زیدین کو یہ تخاطب پسند نہیں تھا، مگر زون نے اسے سکھا دیا تھا، تو اب وہ اسے بھلانے کو تیار نہ تھی۔ یہ آپ کے تاتو جان کی جان ہے۔ زیدین نے دعا کو انایا سے متعارف کرایا، وہ بھی اس انداز میں جو اس کے اوپر سے گزر گیا۔ انایا، پریکٹس کر رکھو، ہمیں جلد ہی دعا کے ساتھی جمع کرنے ہیں۔ زیدین مسلسل انایا کو چھیڑ رہا تھا۔
जमा करने की इस्लाह पर तो एक कसीर इज्तिमा का तसव्वुर करके ही वो लब दम हो गई। ज़ैदैन उसकी सूरत देखकर खिलखिलाकर हंस दिया। दुआ मेरे पास आओ। हिना दोनों बाहें फैलाए दुआ को पुकार रही थी, जो ज़ैदैन की गोद में घुसी हुई थी। ज़ैदैन ने हिना की आवाज़ सुनते ही उसे बाहों में छुपा लिया था। हिना आगे बढ़कर ज़ैदैन के मजबूत हल्के से दुआ को लेने की हिम्मत नहीं रखती थी। मेरी बेटी मेरे हवाले कर दो ज़ैदैन, वो सुर्ख चेहरे के साथ तेज़ी से बोली। जुल्नवास की बेटी अब कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी, ज़ैदैन तीखे तेवरों से बोला। महफिल में से कसीर तादाद तकरीब के इख्तिताम पर घरों को जा चुकी थी, ताहम अभी तक मेहमानों से हॉल मुकम्मल तौर पर खाली नहीं हुआ था। हवेली के मकीन तो सभी मौजूद थे और हिना और ज़ैदैन के माबैन कलाम को खामोश तमाशाई बने देख रहे थे। ज़ैदैन, एक माँ से उसकी बच्ची छीनकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? हिना का शान व शौकत मट्टी हो चुका था, वो सिर्फ एक माँ रह गई थी। मेरे भाई को सुकून और दुआ को तुम्हारी गलीज़ गोद से निजात मिल जाएगी। आज माँ की रट लगाए हुए हो। उस माँ को उस वक्त अपनी बेटी याद ना थी जब उसे दूध पिलाते वक्त फिगर की फिक्र रहती थी, तो गोद में लेते वक्त कपड़े ख़राब हो जाने का डर। कई कई दिन तक अपनी बेटी की सूरत ना देखने वाली माँ को आज कौन से तमगे लग गए हैं। ज़ैदैन अगले पिछले सारे हिसाब बेबाक कर रहा था। वो किसी मुरव्वत के मूड में नहीं था। खुद दुआ ने भी उसकी बाहों से निकलने की सही नहीं की थी। वो माँ की गोद की गर्मी की ज़्यादा आदी ना थी। एक टिक ज़ैदैन के चेहरे को तके जा रही थी। जोन, तुम ही अपने भाई को कुछ समझाओ, मुझ पर रहम करो। हिना ने जोन का हाथ पकड़कर कहा। भाभी, कुछ याद है कि आपने अपने दौरे हुक्मरानी में किसी पर रहम खाया हो? मेरे बिस्तर मर्ग पर पड़े भाई के बारे में क्या ख्याल है? 7 साल तक आपने इस बेहिस्सो हरकत शख्स के कमरे में झांक कर भी नहीं देखा। आज उसकी निशानी के लिए इतनी बेकरारी क्यों? जोन के दिल से उसकी रही सही इज्जत भी निकल चुकी थी। उसका लहजा और अंदाज भी सख्त तरीन था। छोड़ो हिना, इन जालिमों से क्या उम्मीद, ये क्या जाने तेरा दर्द। ज़ूबिया बेटी की दाद रसी करते हुए आगे बढ़ी। सही कहा फुफ्फो, हम क्या जाने दर्द क्या होता है। बाप को खून में लथपथ देखकर कहाँ दर्द होता है। माँ को बेआसरा दीवारों से सर टकराते देखकर तो दर्द नहीं उठता। भाई की जवान लाश को दफनाते वक्त दर्द क्या काम। दर्द तो बस उन लोगों के लिए होता है जिन्हें पहली बार ज़ख्म लगा है। ज़ख्मी दिल ज़ख्मी रूह वाले तो दर्द से ना आशना है। ज़ैदैन जब गुस्से पर आता था तो किसी के कहने सुनने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता था। ज़ूबिया और हिना को तो ज़ैदैन के आगे बोलने की आदत एक अरसे से भूल भी चुकी थी। ज़ैदैन का एक एक लफ्ज़ दिलनशी और चुभता हुआ था। सबकी आंखों में नमी थी। बच्चा पार्टी भी अफसरदा थी, जो कि कुछ जानती भी ना थी। ज़ैदैन, हमें माफ़ कर दो। ज़ूबिया की ज़ुबान से अदा होते ये अल्फाज सबके लिए गैर मुतवक्को थे, मगर खुदा का इंसाफ यही था, जिस दौलत की खातिर वो अपने भाइयों की जान ले चुकी थी, वो भी बेवफा निकली। अहमद फालिज के अटैक के बाद मोहताजी की ज़िंदगी गुजार रहा था, तो पानी पानी को भी मोहताज। माँ बेटी के लिए कोई जाए पनाह ना थी। सबसे बढ़कर वो ज़ैदैन की अज़मत के आगे सर झुका चुकी थीं कि सब कुछ जानते हुए भी ज़ैदैन ने उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना की और अपना मामला खुदा पर छोड़ दिया था। और खुदा ने खूब इंसाफ किया था कि आज उनके दुख में कोई उनका साथी ना था। अनाया, अल्लाह तुम्हें माँ का दर्जा अता करे, इस माँ पर रहम करो। हिना अब दुल्हन बनी अनाया से इल्तिजा करने लगी। अनाया ने एक नज़र ज़ैदैन को देखा और अपनी जगह से उठकर दुआ को ज़ैदैन के बाजुओं से निकालकर हिना की गोद में डाल दिया। आपी, हम कौन होते हैं जज़ा सज़ा का फ़ैसला करने वाले, अल्लाह जाने, उसका इंसाफ जाने। हिना दुआ को दीवाना वार चूमती, उसे तशक्कुर की निगाह से देखती हवेली के अंदर चली गई। सब ने अनाया की दरिया दिली के साथ उसकी दीदा दलेरी को भी रश्क भरी निगाहों से देखा कि वो कमाल इस्तेहकाक से ज़ैदैन के ख़िलाफ़ मंशा फ़ैसला कर गई, क्योंकि वो जानती थी कि ज़ैदैन का मकसद सिर्फ हिना को सुधारना था, अजियत देना नहीं। ये मान भी उसे ज़ैदैन की चाहत ने बख्शा था। नज़रें झुकी झुकी, सांसें रुकी रुकी, वो सामने है बैठे, छाई है बेखुदी। तू ही बता दिल को भला, कैसे कोई संभाले ए दिल नशी मुसाफिर। ज़ैदैन के मजबूत लबों से हल्की सी गुनगुनाहट उसे फ़र्क़े हया कर रही थी। ज़ैदैन के ख्वाबनाक कमरे में कुछ ही देर हुई थी कि वो इस्तेहकाक के साथ दाखिल हुई थी। बेड पर भरी पत्तियों के ऊपर ही नीम दराज होते उसे सिर्फ और सिर्फ भारी जोड़े से रिहाई की ख्वाहिश थी, जिसने उसे तोड़ कर रख दिया था। उसे सदके दिल से यकीन था कि कुछ ही देर में उसकी गर्दन के साथ ही अरूसी दुपट्टा ज़मीन पर आ जाएगा, लेकिन वो ज़ैदैन की इजाज़त के बगैर ये जसारत करने के हक़ में ना थी। इसलिए नढाल बेहाल बेड पर सीधी लेटे, आंखें बंद किए गहरे सांस ले रही थी कि कानों में ज़ैदैन की गुनगुनाहट सुनाई दी, जो न जाने कब रूम में दाखिल होकर उसके पास बेड पर आ बैठा था। वो इतनी बदहवास हो गई कि आंखें खोलना तो दरकिनार करवट तक न ले सकी। ज़ैदैन का कमाल शख्सियत था कि वो जहाँ होता वो वहाँ ही महसूस होता, और जब अनाया के पास होता तो फिर तो उसकी मस्ती और बेखुदी उसे और भी सहर अंगेज़ बना देती थी, गोया वो कभी थी ही नहीं। अज़ल से उसके वजूद में सिर्फ ज़ैदैन ही था। अनाया, कुछ ऐसा करो कि यकीन आ जाए कि तुम मेरे पास हो। ज़ैदैन की बोझल सरगोशी के साथ भारी हाथ ने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था।
وہ چاہ کر بھی آنکھیں کھول کر اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی نازک ناک زیدین کی ناک سے ٹکرا کر سرخ پڑ گئی تھی۔ مجھے یقین دلاتے دلاتے اپنا یقین کھو دیا۔ دھیمے اور گہرے الفاظ میں کتنے مفہوم پوشیدہ تھے۔ زیدین خوب واقف تھا۔ اسے خراج عقیدت بچا لاتے بیڈ سے اٹھا کر اپنے اوپر لے لیا۔ عنایا بھاری جوڑے سمیت اٹھاتے ہوئے سخت چوڑے سینے پر سر رکھ کر یوں سانس لینے لگی جیسے بہت لمبی مسافت پیدل طے کر کے آئی ہو۔ زیدین کو اس کے بھاری جوڑے کی کارستانی کا اب علم ہوا جب وہ خود اس کے سینے اور گردن پر جھکنے لگا۔ دھیرے دھیرے عنایا بھاری دوپٹے اور زیورات سے خود کو آزاد پانے لگی۔ زیدین اسے اپنی آغوش میں لیے ہر فکر سے رہا کر رہا تھا۔ ایک ساحر ملا گھائل کر کے وہاں مورچہ بندی کیوں کیے ہو؟ زیدین کا اشارہ اس کے عروسی گیٹ اپ کی طرف تھا جن سے آزاد ہو کر وہ ننھی چڑیا اس کی باہوں میں دکھائی بھی نہ دیتی تھی۔ خود ہی ساحر ہمیں کہتے ہیں منمناتے جواب میں بلا کی شوخی تھی۔ زیدین کی صحبت نے اسے بولنا سکھا دیا تھا۔ ساحر کہاں ہیں ہم تو وہ بیچارے ہیں زندگی میں پہلی بار سالگرہ منائی اور ایک بھی گفٹ نہیں ملا۔ ایک موج کی طرح بہتی وہ زیدین کی بات پر یکدم آنکھ پوری کھولے اسے گھورنے لگی۔ زیدین ترنم میں گویا ہوا۔ کیا مطلب سالگرہ گفٹ؟ عنایا پیچھے ہوئی، حیرت سے دہرایا، پھر بھول گئی؟ میں نے تمہیں اپنی برتھ ڈے پر انوائٹ کیا تھا اور تم گفٹ دیے بغیر ہی لوٹ آئی تھی۔ زیدین نے 4 دن پہلے کی رات کا ذکر کیا جس میں وہ اسے دشت میں دھکیل کر لوٹ آئی تھی۔ عنایا کے لیے اس وقت کو یاد کرنا اور اس کی بابت کچھ گفتگو کرنا جوئے شعر لانے کے مترادف تھا، لیکن زیدین کا نرم لہجہ کہیں سے بھی ثابت نہیں کرتا تھا کہ وہ اسے کٹہرے میں لا کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ میں تو اگر تم سمجھتی ہو کہ اس طرح بھاگ کر تم رسم تحفے سے جان بچا لو گی تو ایسا ہوگا نہیں، یہ رسم تو ادا کرنا ہی ہوگی۔ اس کی لڑکھڑاتی وضاحت کو کاٹتے زیدین ٹھنڈے میٹھے چشمے سا گویا ہوا۔ اس لہجے میں گویا عنایا کی احتسابی لہجے کی خوبی کوسوں میل دور جا سوئی تھی۔ وہ مطمئن سی مہکتی سانس خارج کرتی ایک بازو بیڈ پر نکالے اس پر تمام بدن کا بوجھ ڈالے اس کے مقابل ہوئی تھی۔ آپ سے بھاگ کر کہاں جاؤں گی؟ آپ کا گفٹ تو مجھ پر ڈیو ہے۔ زیدین نے اس کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلا دی۔ عنایا ایسی غیر متوقع حرکت پر بوکھلا گئی۔ ابھی اس وقت کہاں سے دوں؟ صبح کچھ خریدوں گی تو، لیکن مجھے تو ابھی چاہیے۔ بچوں اس وقت میرے پاس کچھ نہیں، عنایا بے چارگی سے بولی، جو اس وقت ہے وہ دے دو۔ اڑیل گھوڑے کی طرح ضدی تکرار جاری تھی۔ وہ نازک جان سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیسے ڈیل کرے۔ اس وقت میرے پاس کوئی میل گفٹ نہیں ہے۔ وہ اچھی خاصی الجھ چکی تھی۔ زیدین جیسے سنجیدہ شخص ایسی غیر سنجیدگی بھری اس کے تصور سے باہر تھی۔ تو جو میل کے لیے گفٹ ہو سکتا ہے وہی دے دو۔ زیدین ہنوز اپنے موقف پر قائم تھا۔ عنایا کی جھنجھلاہٹ سوا نیزے پر تھی۔ ایک ذرا سی کنجوسی کے لیے قیمتی سلگتی شب برباد کر دینا کہاں کی عقل مندی تھی، لیکن ایک انتہائی عقل مند اور باشعور انسان بھی اس وقت میرے پاس سوائے اس جوڑے اور جویلری کے کچھ نہیں۔ عنایا بیڈ کی پائنتی پر آلتی پالتی مارے بیٹھے بولی۔ زیدین کی خود پر چپکی نگاہوں اور مسلسل جاری تکرار سے اچھی خاصی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی تھی۔ قدرت نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، انہی میں سے کچھ نواز دو۔ زیدین اسے سر سے پاؤں تک نظروں میں سموتا سرگوشی میں بولا۔ عنایا نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے ہاتھ جھاڑ کر ایک بار پھر خالی ہاتھ ہونے کا اشارہ کیا۔ جواباً زیدین نے بھی کچھ نہ کہتے ہوئے محض شہادت کی انگلی سے اس کے سرخ باریک لبوں کو چھو لیا تھا۔ عنایا اب تک کی تکرار سے اس کا اصل مدعا جان کر بے دم ہو کر نگاہیں جھکا گئی تھی۔ زیدین کی کوئی بھی بات لایعنی نہیں ہوتی تھی۔ یہ بات وہ کیوں بھول جاتی تھی؟ رات اس کی تھی، بات اس کی تھی، وہ روم سجائے اس کی تھی، پھر بھی مانگنے والے کو وہ کیسے خالی لوٹا دیتی؟ اس کا سر جھکانا تھا کہ دیوانے جذبات کا سر اٹھانا تھا۔ وہ موم بن کر اس کی باہوں میں دھڑکنے لگی۔ وہ صورت گر اسے من پسند سانچے میں ڈھالنے لگا۔ موم پگھلتی جاتی تھی، شب سنورتی جاتی تھی۔